अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान को लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब गिव अप का टाइम है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपने एक काम करना है कि आपने रिलैक्स रहना है, काम रहना है, और कोई भी सिचुएशन हो जाए आपने उसे पॉजिटिवली हैंडल करना है। जितने पॉजिटिवली आप इस चीज़ को हैंडल करेंगे उतनी ही आसानी से आपके चैलेंजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम बात करें ज़िंदगी में हार जीत की, तो ज़िंदगी में हार जीत चलती रहती है, और जो हार है वो ये रीज़न पैदा करती है कि आप अपने आप में बेहतरी की गुंजाइश ला सकें। जितनी ज़्यादा आप अपनी हार से सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है जीत के करीब हो जाएंगे। विन जो है वो करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो इसीलिए अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगा। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात की जाए तो कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो हल्की सी बूंदाबांदी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा कमी तो नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें आज फैसलाबाद के तो 38 सेंटीग्रेड और कम से कम जो है 22 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा तो ये जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में हल्की हल्की सी बारिश की पेश गोई है, लेकिन ताहम अभी तक जो अभी का मौसम है उसमें ये देखा जा सकता है कि सूरज जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा चमक के साथ फैसलाबाद में मौजूद है, और शहरियों को गर्मी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ हीट वेव जो है वो भी हम देख रहे हैं कि वो भी आने वाले दिनों में पेशगोई की गई है कि माह अप्रैल में इसका भी खदशा जाहिर किया गया है। लेकिन बहुत सारे मौसम के असरात से आप बच सकते हैं अगर आप एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हैं। गर्मी से बचाव के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप जब भी घर से निकलें तो अपने साथ जो है एक वाटर बोतल लाजमी रखें, इससे आपकी सेहत पे अच्छे असरात होते हैं। और दूसरा, गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने से परहेज़ करें। कोशिश करें कि जो भी आपके ज़रूरी काम है वो सुबह के औकात या रात के औकात में निपटा लिए जाएँ। इससे आपकी जो सेहत है वो भी इफेक्ट नहीं होगी और मौसम की शिद्दत जो है उसकी कमी भी आपको लगेगी। और बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और कुछ बात करते हैं फैसलाबाद के अवाम के मसाइल के हवाले से। कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे पर्सनल लाइफ हो, वो हमारे इदारे हों, तभी ग्रोथ होती है। लेकिन अमूमन आवाम को पता नहीं होता कि अगर एक इदारा है, यहाँ से कोई कंप्लेन है, वो कंप्लेन कहाँ रजिस्टर्ड करवानी है। इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगी हमारे आज के जो गेस्ट हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है इमरान असलम ने, सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। थैंक यू सो मच इमरान असलम, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सेकेंडली हमें ज्वाइन किया है अवैस अली ने, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अवैस आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि कंप्लेंट हर इदारे में आती हैं, लेकिन शहरियों को पता नहीं चलता कि कंप्लेन करने का प्रॉपर तरीका क्या है। हम कोई भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, हम पासपोर्ट ऑफिस की बात कर लें, नादरा की बात कर लें, लेकिन कंप्लेन रजिस्टर्ड कराने का तरीका कार नहीं पता होता। तो आप हमारे नाज़रीन को आगाह करेंगे कंप्लेन किस तरह से रजिस्टर्ड करवाई जाती है, और इन इदारों पर भी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इदारे होते हैं? जी बिल्कुल, जो एहतसाबी अमल होता है किसी भी इदारे में, तो उनका जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्टर होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको बेहतर बनाने के हवाले से, रेवेन्यू अमूर को बेहतर बनाने के हवाले से एहतसाब का अमल बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए गाहे बगाहे मुख्तलिफ अवेयरनेस सेमिनार जो है कंडक्ट किए जाते हैं। और फैसलाबाद में वफाकी और सूबाई इदारों को जो शहरियों की शिकायत हैं, फैसलाबाद के जो शहरी है, अगर किसी ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ शिकायत है, वासा के खिलाफ है, PDCL के खिलाफ है, नादरा के खिलाफ है या दीगर इदारों के खिलाफ है, अगर उनके खिलाफ शिकायत हैं तो उनको ये मालूम नहीं है कि वो अपनी शिकायत कहाँ लेकर जाएं। तो फैसलाबाद में अगर किसी वफाकी इदारे के खिलाफ शिकायत, जैसा कि पासपोर्ट है, नादरा है, फेस्को है, सुई गैस है और दीगर जितने वफाकी इदारे हैं, इनके खिलाफ अगर शिकायत हैं तो शहरियों को वफाकी मौसम ऑफिस रीजनल फैसलाबाद में रजू करना चाहिए, जिसको मतलब कोर्ट भी है यहाँ पर और फैसला भी किया जाता है। अफसरान की तलबी भी होती है, अगर कोई अफसरान दाद रसी ना कर सके तो उसके लिए 100 मोटो नोटिस लेते हुए जवाबी तलब किया जाता है। ठीक है। और अब आ जाते हैं सूबाई जो अदारे हैं, जैसा कि लेबर डिपार्टमेंट है और सोशल वेलफेयर है, इसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया के मबैन जितने भी ऑफिस हैं, FDA ले लें या PHA ले लें, बिल्डिंग्स हाईवेज ले लें, और दीगर जो अदारे हैं जिनके खिलाफ शहरी की शिकायत होती हैं तो शहरी सूबाई मौसम ऑफिस में रजू करते हैं। 2024 का आपके सामने डाटा रखते हैं कि वफाकी इदारे
فیصل آباد کی شہریوں کی داد رسی نہ کر سکے، اسی طرح صوبائی محکمے بھی نہ کر سکے۔ وفاقی موسم نے کم و بیش 4000 سے زائد جو شکایات ہیں شہریوں کی اس حوالے سے داد رسی کی، اور 4000 سے زائد شکایات فیصل آباد میں صرف وفاقی اداروں کے خلاف تھی، جیسا کہ ڈیمانڈ نوٹس میں تاخیر اوور بلنگ کا مسئلہ فیسکو کے تھا، شناختی کارڈ کے اجرا میں تاخیر نادرا کا تھا، پاسپورٹ کے اجرا میں تاخیر جو ہے وہ پاسپورٹ آفس کا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سائبر کرائم کے کیسز ہوتے ہیں، خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے، جو ایسے جو فراڈ آن لائن فراڈ لے لیں، ویزا فراڈ لے لیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایسی شکایات تھی جو ایف آئی اے کے زمرے میں آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر پی ٹی سی حکام کے خلاف شکایات تھیں، اور دیگر جو وفاقی ادارے ہیں ان کے خلاف شکایات تھیں، جو وفاقی موسم ان پہ نوٹس لیتے ان کا جواب طلبی کرتا رہا۔ اور ہم نے بھی جو ہے فیصل آباد میں وفاقی موسم آفس کے ساتھ ریڈ بھی کی ہے پاسپورٹ آفس میں۔ اب آ جاتے ہیں صوبائی ادارے جیسے کہ ضلع انتظامیہ بورڈ آف ریونیو کے امور ہیں کہ جناب کوئی فرض جاری نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی جو گرانٹ ہوتی ہے، میرج گرانٹ ہوتی ہے، وہ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے، یا کسی کی ڈیتھ گرانٹ جاری تاخیر، اسکالرشپ کی مختلف کیسز ہوتے ہیں، تو اس کو صوبائی موسم ڈیل کرتا ہے۔ وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر لے لے، لیبر ڈپارٹمنٹ لے لے، اگر کہیں جو پودے وغیرہ یا خوبصورتی کو مطلب کیا جا رہا ہے تو اس میں پی ایچ اے سے جواب طلب کیا جاتا ہے۔ دیگر ایسے ادارے ہیں جن کے خلاف شکایات ہوتی ہیں اور شہری ان اداروں کو رجوع کر سکتے ہیں، اور ان کا چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے۔ اگر کہیں irregularities سامنے آتی ہیں تو ظاہر ہے وہ اینٹی کرپشن اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب ان کو دیکھتی ہے۔ البتہ فیصل آباد میں جو شہریوں کی کامن شکایات ہوتی ہیں، جیسا کہ سیوریج کی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں، فیصل آباد کے ہر گلی محلے میں سیوریج کے مسائل ہوتے ہیں، جس میں ایم ڈی واسا کو طلبی کا نوٹس صوبائی موسم جاری کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تمام جو شکایات ہیں فیصل آباد کے صوبائی اور وفاقی اداروں کے خلاف، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں شہریوں کی داد رسی کرتے ہیں ان کو سیٹسفائی کریں، اور اپنے جو جوریڈکشن کے مطابق جو ان کا کرائٹیریا ہے اس کو پورا اترتے ہوئے شہریوں کی داد رسی کر سکیں۔ اور ایسے میں ایسا ایک تو ان کا ڈپارٹمنٹ کا مورال بلند ہوتا ہے، ایک ان کے اور شہریوں کے درمیان جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے تھرو ریزالو دا پرابلمس، اس کا ایک بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو فیصل آباد میں عام شہریوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ ڈیولپمنٹ میں لے لیں، اگر کہیں روڈ ٹوٹا ہوا ہے، اگر کوئی جناب بلڈنگز ڈیمولش کرنی ہے یا کوئی خطرہ ہے، تو یہ تمام تر چیزیں شہری ان دو بڑے اداروں سے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی کورٹس بھی ہیں اور یہ 60 روز کے اندر تفصیلی فیصلہ بھی جاری کرتے ہیں۔ اگر کوئی افسر جناب ان کے کٹہرے میں نہ آئے یا آنے سے قاصر ہو تو اس کو 100 موٹر نوٹس بھی جاری کرتے ہیں۔ صحیح، اور یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے اگر چیک اینڈ بیلنس کسی بھی ادارے میں رکھا جائے۔ ایک تو ایک کمیونیکیشن جو ہے عوام اور ادارے میں کلیئر ہو جاتی ہے، اور دوسرا جب کسی بھی ادارے کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا احتساب کیا جائے گا تو ورکنگ سٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے، اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ورکنگ گروتھ جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ویسے یہاں پر ہم اگر کمپلین کے حوالے سے بات کریں تو فیسکو ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ریونیو جنریٹ کرنے میں فیسکو کو تو کوئی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑ رہا، لیکن کمپلین عوام کی طرف سے بہت زیادہ آتی ہیں۔ تو فیسکو ان کمپلین کو کس طرح سے ریزالو کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے بعد تو وفاقی موسم کا ادارہ تو موجود ہی ہے۔ بالکل مہوش، جب تک کسی بھی ادارے میں خود احتسابی کا عمل نہیں کیا جائے گا، اپنا جو سٹاف ہے فیسکو کا اس کے خلاف کارروائیاں نہیں کی جائے گی، سستی پر ایکشنز نہیں لیے جائیں گے، تو پھر لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی بروقت حل نہیں ہوں گے، کیونکہ کسی بھی ادارے کے جو سربراہان ہیں، جو اعلیٰ افسران ہیں، جب تک وہ اپنے جو سبورڈینیٹس ہیں ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ غفلت کی صورت میں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، تو لوگوں کے جو تحفظات ہیں، لوگوں کی جو شکایات ہیں، ان کا بروقت ازالہ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اب فیسکو میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں لائن سٹاف، یا پھر لائن سٹاف کی تو بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے، نہ میں مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ لائن سٹاف کا پہلے ہی شارٹیج ہے۔ ایک لائن مین اس شدید گرمی میں جو ہے وہ ڈبل ڈیوٹی دینے پر فیسکو میں مجبور ہے، لیکن بات ہے کہ اعلیٰ افسران جو ہیں وہ اپنے جو سستی کا مظاہرہ کرنے والے ایس ڈی اوز ہیں، ایکسینز ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں اس انداز سے نہیں ہو رہی جو کہ فیسکو میں پہلے کی جا رہی تھی۔ جب تک یہ کارروائیاں نہیں ہوگی، ایکشن نہیں لیا جائے گا، تب تک آپ ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اب اپریل میں آپ دیکھیں کہ گرمی اس طرح سے آ چکی ہے کہ مئی اور جون کی طرح لگ رہی ہے، بالکل ایسے ہی، اور ابھی سے فیسکو میں جو مسائل ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹرانسفارمرز خرابیاں، میٹرز کی خرابیوں کے جو واقعات ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اور فیسکو کی جو ڈیمانڈ ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سولر ہم کہتے ہیں کہ 425 میگا واٹ فیسکو میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں سولر سے، اور وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپریل میں فیسکو کی جو ڈیمانڈ ہے
وہ कम होनी चाहिए थी, क्योंकि 425 मेगावाट तो लोग अपनी पैदा कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल में गर्मी इतनी हुई है कि फेस्को की जो डिमांड है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत उसमें जो है वो 150 मेगावाट का इजाफा हुआ है। तो डिमांड फेस्को की बढ़ चुकी है, लेकिन फेस्को के पास उस तरह से स्टाफ मौजूद नहीं है। तो लोगों की जो शिकायत है, ये कहना गलत होगा कि फेस्को में इस वक्त जो लोगों की शिकायत है उसका बरवक्त अजाला होता है, बल्कि लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। और इनफरादी अगर आपका कोई मीटर ख़राब हो जाता है या इलाके का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, उसको दुरुस्त करने के लिए घंटों दरकार होते हैं, क्योंकि कम लाइन स्टाफ से ज़्यादा काम लेने की पॉलिसी पर फेस्को की जानिब से अमल दरामद किया जा रहा है। और अब भी जो लाइन स्टाफ था उसकी भर्तियों का जो मामला चल रहा था वो भी फेस्को की जानिब से रोक दिया गया है कि निजकारी कमीशन को पहले जो है वो उससे इजाज़त ली जाएगी, फिर जो है वो लाइन स्टाफ भर्ती किया जाएगा। तो इस तरह के जो मसाइल हैं सरकारी अदारों के, उनको दूर करना चाहिए। देखिए, हम बिजली का बिल अदा करते हैं, जैसे ही 2 माह का बिल होता है हम देखते हैं कि लाइनमैन जो है वो तार डिस्कनेक्ट करने के लिए हर घरेलू कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। तो लोगों के मीटर्स उतार लिए जाते हैं अदम अदायगियों पर, और उतारने भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप बिल नहीं देंगे तो बिजली कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके इवज़ जो है जो कंज्यूमर्स हैं उनके मसाइल को हल करने के हवाले से फेस्को ने क्या पॉलिसी मरतब की है। उनसे रिकवरियाँ तो की जा रही हैं, रिकवरी की बुनियाद पर बेहतरीन कंपनी होने का जो दावा है वो भी किया जा रहा है, लेकिन इन कंज्यूमर्स के मसाइल हल करने के हवाले से फेस्को ने क्या मनसूबाबंदी बना रखी है। लोगों के जो ट्रांसफार्मर्स इलाकों के ख़राब, अब गर्मियों में मई और जून में मैं समझता हूँ कि फेस्को का एक कड़ा इम्तिहान होगा। उसकी वजह यह है कि 9000 से ज़ायद लाइन स्टाफ की कमी है। तो कंज्यूमर्स की जो तादाद है मैविश, वो गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो 1 से 1.5 लाख बढ़ चुकी है। इस वक्त फेस्को के 55 लाख कंज्यूमर्स हैं। तो उन कंज्यूमर्स के मसाइल को हल करने के हवाले से अब जो सोलर है इसमें भी मसाइल पैदा होंगे। देखें, आपका जो ग्रीन मीटर है वो जब तक आपके इलाके का ट्रांसफार्मर 3 फेज पर नहीं चलेगा, आपका ग्रीन मीटर जो है वो उस तरह से काम नहीं करेगा। उसको उस तरह से जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी बिजली इस्तेमाल करने की, तो ट्रांसफार्मर आपका अगर 2 फेज होगा तो वो उससे जो है वो रुकावट आएगी और लोग जो हैं वो फेस्को की फिर बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से जिस तरह कंज्यूमर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है और बिजली में एक नई जिद्दत आ रही है, लोग जो है वो जदीद तरीके से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह से मैं समझता हूँ कि फेस्को के जो इंतज़ामी अमूर हैं उनमें कोई वाज़ह तब्दीली हमें देखने को मिलती नहीं है। फेस्को के जो बदकिस्मती से जो मौजूदा भी अफसरान हैं उनका वही पुराना अंदाज है जो आज से हम कह सकते हैं कि 20 से 25 साल कबल था। जदीद इस दौर में कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से इस बात में कोई शक नहीं है कि जो मौजूदा चीफ मौजूद हैं इस वक्त, उनकी जानिब से लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जो कोई अच्छा काम करते हैं हम उसको जो है सराहते भी हैं, क्योंकि ओवर बिलिंग के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ मौजूदा चीफ ने करवाई हैं वो हमें जो पहले चीफ गुजर चुके हैं उनकी जानिब से नहीं की गई। ना खुद एहतसाबी की, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि अगर इदारे अपनी खुद एहतसाबी कर लेंगे तो बहुत सारी कंप्लेंट जो हैं वो इदारे खुद से ही रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फेलियर आ रहा है, कहीं पर स्टाफ की कमी है, इस वजह से कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व नहीं होती। फर्दर भी इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। किसी भी मुल्क की तबाही का सबब जो है वो वहाँ की करप्शन, रिश्वत बनती है। और अगर करप्शन और रिश्वत के हवाले से बात करें तो इदारे अगर चेक एंड बैलेंस रखते हैं तो ये मसला जो है इसकी जड़ से इसे पकड़ लेंगे और इसे हल भी कर सकते हैं। और करप्शन मोस्टली जो है वो माली अमूर पर होती है, और किस तरह से कौन सा डिपार्टमेंट जो है और ये बेज़ाब्तियों को देखता है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इमरान असलम, मैं आपसे गुफ्तगू का दोबारा से आगाज़ करना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि करप्शन का सबब जो है वो हमेशा फाइनेंशियल मैटर्स बनते हैं, और फाइनेंशियल मैटर्स के जो चेक एंड बैलेंस है वो कौन सा इदारा रखता है, बेज़ाब्तियों को कौन सा इदारा देख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। फैसलाबाद के जितने भी सूबाई महकमे हैं या वफाकी महकमे हैं, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो करप्शन होती है वो डेवलपमेंट सेक्टर में होती है। आप किसी भी इदारे का डेवलपमेंट सेक्टर ले लें, अगर आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, या आप ऐसा कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पैसा लगाती है, उसमें ऐसे करप्ट अफसरान बिठा दिए जाते हैं जो उस फंड्स में इरेगुलरिटीज करते हैं। इसके साथ साथ जो मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स होती है जिस पे ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो बैठा हुआ है और वो पॉइंट आउट करता है, जिसमें ऑडिट पैरास बनते हैं। उसके बाद जो ऑडिट पैरास हैं वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को भिजवाए जाते हैं, फिर उनसे मुतल्लिका जो ऑडिट पैरास है उनका जवाब लिया जाता है, और फिर ये हाई सतह पर पंजाब असम्बली का जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वहाँ पर ये इजलास होता है जिसमें उनके एतराज़ात दूर करते हुए रिकवरी भी होती हैं। अभी रिसेंटली रिकवरी हुई है हाईवेज़ की 9 करोड़ 50 लाख की, जिसका बुनियादी मकसद यही होता है जो डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें इरेगुलरिटी सामने आती है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स
اور جو افسران ہیں ان کی مبینہ ملی بھگت سے کچھ پرائس ویریشن کی مد میں ایسا نقصان پہنچایا جاتا ہے کہ ایک چیز اگر 50 روپے کی ہے، اگر وہ 500 کی لکھ دی جاتی ہے تو 450 کا احتساب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ جناب یہ گلٹی ہیں تو اس کے حوالے سے نیب اور اینٹی کرپشن ادارے بیٹھے ہیں جو ان کو پکڑتے ہیں اور ریکوریاں کرواتے ہیں، جبکہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریویل کرتا ہے کہ یہاں فنڈز کا غلط استعمال ہوا ہے اور اس کو بخوبی جو ریکور کروانا چاہیے۔ تو فیصل آباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے صوبائی محکمے ہیں، بلڈنگز لے لیں، ہیلتھ سیکٹر لے لیں، میونسپل کارپوریشنز لے لیں، لوکل گورنمنٹ لے لیں یا دیگر واسطہ کام کے لے لیں، تو ہر ڈپارٹمنٹ کے آڈٹ پیراس موجود ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ ہوتا ہے جس کو جو رپورٹ ہوتی ہے اینول، اور وہ آڈٹ رپورٹس ہوتی ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہے، پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ اس سے قبل مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ڈپارٹمنٹ ہے جو تمام جو اسکیمیں ہیں ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے۔ ہر ادارے کی مانیٹرنگ کا ایک فوکل پرسن ہوتا ہے جو ان اداروں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کہیں کوئی اس طرح کا کوئی نشاندہی یا پوائنٹ آؤٹ ہو جائے تو وہ جواب دہ ہوتا ہے، اور ایسے میں جو فنڈ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو ایسے میں آڈٹ ڈپارٹمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن اور نیب 3 بڑے اہم ادارے ہیں جو خود حسابی کے عمل کو تیز کرتے ہوئے جو ایسا رقم جو قومی خزانے میں نقصان پہنچا رہی ہو، جس میں اداروں نے پہنچایا ہو، اس کو ریکور کرتے ہوئے قومی خزانے میں جمع ہوتی ہے۔ تو نو ڈاؤٹ یہ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو بڑا اچھے خوش اسلوبی اور ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے اکارڈنگلی ایسے ادارے جو کالی بیڑے بیٹھی ہوئی ہیں ہر ڈپارٹمنٹس میں جو قومی خزانے پہ کھیر رہی ہوتی ہیں۔ آپ بڑی بڑی گورنمنٹ کی اسکیم لانچ لے لیں، اس میں وہ ریگولیٹریز کرتی ہیں، آپ اسکالرشپ لے لیں، آپ جتنی بھی ویلفیئر کی اسکیمز لے لیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کالی بیڑے اپنا داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے میں وہ پکڑی جاتی ہیں۔ تو کیونکہ یہ قوم کا پیسہ، یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، تو اس ٹیکس کے پیسے پر جناب یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں جس پہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ٹال پلازا ہیں فیصل آباد کے 3 بڑے جو ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں، تو وہاں پہ رسیدوں کے بغیر ہی جناب پیسے کی وصولی جاری تھی۔ پارکنگ کمپنی لے رہے کہ پرچیاں نہیں تھی اور آپ جعلی پرچیاں چھاپ کر انہوں نے پیسے لیے ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ ریویل کرتا ہے، ایسے میں جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں اگر وہ جواب نہ دے تو ان کو معطل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریکوری اینڈ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ تمام جو ادارے ہیں ان میں جو احتسابی کا عمل ہے اگر وہ آگے بڑھے تو اداروں کا ایک تو انڈیپینڈنٹ جو اسٹرکچر ہے وہ بلڈ ہو سکتا ہے، اس دوسری طرف جو اداروں پر عوام کا اعتماد ہے وہ بھی بحال ہو سکتا ہے۔ یہ جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہر سال اپنی ایک آڈٹ آبزرویشن لگاتی ہے، اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر کچھ آڈٹ آبزرویشن غلط بھی ہو پھر بھی اداروں کو حساب دینا ہوتا ہے۔ جیسے ریسنٹلی ابھی فیصل آباد کے 3 بڑے گوداموں سے گندم چوری ہوئی ہے، اس پہ اینٹی کرپشن نے انکوائری بھی کی ہے کہ فیصل آباد کے 3 بڑے گوداموں میں گندم چوری ہوئی ہے، اس پہ بھی جناب ریکوری ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس پہ انکوائری ہو رہی ہے کہ آیا کہ وہ کتنے مالیت کی گندم تھی۔ جب تک یہ دیکھیں ادارے اینٹی کرپشن بیٹھا ہوا ہے، نیب بیٹھا ہوا ہے، آڈٹ ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے، جب تک یہ ادارے نہ ہوں تو یہ افسران تو بڑے جناب کھلے کرپشن بے تحاشا کریں۔ تو آئی تھنک یہ بڑے جو ادارے ان پہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جو اس ایسے کرپٹ افسران کو کٹہرے میں لا کر ان کا احتساب کرتے ہیں، ان کو معطل کرتے ہیں، ان کے خلاف انکوائریز کرتے ہیں، یا اس کو خلاف جو ایکٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹل ایکٹ لگتا ہے، ایسے ایکٹ کا نفاذ کرتے ہوئے اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان تمام باقی جو ملازمین ہوتے ہیں یا افسران ہوتے ہیں ان کے لیے مثال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بھی یہ فیل کیا تو ہمیں بھی یہ سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ لے لیں، آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک جو کلک ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، تو یہ ان اداروں کو معاونت فراہم کر رہی ہے عام پبلک۔ وہ جب پبلک ویڈیوز دیتی ہیں تو وہ بھی ایویڈنس کے طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ جناب یہ انہوں نے جناب یہ ہم سے جو ہے برائب لی ہے، رشوت لی ہے، سرعام یہ وہ کر رہے ہیں۔ تمام اداروں کو سوشل میڈیا کا بڑا ایج ہے، عام آدمی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، عام آدمی اس کو ایویڈنس دیتا ہے، ان ایویڈنس کی بیس پر جو ہے ان تمام لوگوں کو جو کٹہرے میں لا کر ان کا احتساب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام میٹرز ہیں جو آئی تھنک ان کے خلاف ہوتی ہیں ثابت چیزیں۔ آپ سریعام چلے جائیں، کہیں بھی کسی بھی روڈ یا چوراہے میں چلے جائیں تو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عام آدمی اور ڈپارٹمنٹ جو ہے پہلے ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ میں اس کو کس طرح اس کو ڈگ آؤٹ کروں۔ تو اب اتنا فاسٹ ہو چکا ہے، ماڈرن ایج ہو چکا ہے کہ اس کو بہت سی چیزیں جو ہے
خود بخود جو ہے وہ راستے میں مل جاتی ہیں تو اس کو انویسٹیگیشن میں بڑا آسان مرحلہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ان اداروں کو چیک اینڈ بیلنس کرتی ہیں اور جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں کالی بیڑے ان کا احتساب ہوتا ہے اور ان کو کٹہرے میں لا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو بھی انسان یا جو بھی لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کا احتساب بہت زیادہ ضروری ہے اور احتساب کے لیے ادارے بھی موجود ہیں جس میں ہمارا نیب جو ہے ادارہ وہ بھی ہے. اس کے ساتھ آڈٹ بھی ہوتا ہے ڈپارٹمنٹس کا جس کے بعد رپورٹس جو ہے وہ ایشو کی جاتی ہے کہ کس ادارے میں کتنی مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور اس پہ ریٹس بھی کی جاتی ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ سزا اور جزا کا عمل بھی جاری ہے. اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اپنے اختیار میں بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جب ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے تو ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ہم نے فیصل آباد کو بہت اچھا شہر بنانا ہے, بہت خوبصورت شہر بنانا ہے جس کے لیے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی لے کر آئے جاتے ہیں. لیکن جب یہاں پر بے ضابطگیاں ہوتی ہیں تو ہمارا خود سے بھی کویشچن کرنے کا دل کرتا ہے کہ کیا ہم ایسے انسان ہیں کہ جو سوسائٹی میں جو ہے یہ رشوت سازی اور یہ بہت سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو اس فیسکو کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ گرمی جو ہے وہ آ جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ سولر پینل کا جو استعمال ہے لگانے کا بھی بڑھ جاتا ہے لیکن صارفین کو پتہ نہیں چلتا کہ رائٹ جو پاتھ ہے وہ کیا ہے اور پرائیویٹ کمپنی سے وہ لوگ رجوع کرتے ہیں. اور ویسے آپ میری بات سے شاید ایگری کریں گے تو پرائیویٹ کمپنی جو ہیں وہ 50-60 ہزار جو ہے نیٹ میٹرنگ لگوانے کا بھی چارج کرتی ہیں. تو کیا فیسکو اور نجی کمپنی جو ہیں ان کے درمیان کوئی ایفیلیشن ہے جس کی وجہ سے وہ یہ پیسے جو ہیں وہ چارج کر رہی ہیں کہ یہ جسٹ ان کی ہی کوئی ملی بھگت ہے؟ بالکل مہوش, فیسکو کو اس سے متعلق اقدامات کرنے چاہیے اور اس بات کا فیسکو کے اعلیٰ افسران کو نوٹس لینا چاہیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے سولر سسٹم پر نیٹ میٹرنگ کروانا چاہتے ہیں اور فیسکو کی بجلی بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں, بہت سی ایسی کمپنیز جن کا سولر لگوایا جاتا ہے کنزیومرز کی جانب سے, وہ کمپنیز کہتی ہیں کہ ہم خود آپ کو نیٹ میٹرنگ کروا کے دیتے ہیں. وہ نیٹ میٹرنگ کروا کے دیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ کلو واٹ کی مناسبت سے پیسے چارج کرتے ہیں اور کنزیومر سے پیسے لیتے ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو سولر کمپنیز کو دی جاتی ہیں فائلیں کنزیومرز کی جانب سے, ان کے جو ہے وہ تمام تر جو اقدامات فیسکو کرتا ہے نیٹ میٹرنگ کروانے میں وہ بھی تیز ہو جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی جانب سے یہ مبینہ ملی بھگت سے یہ ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ فیسکو کے اعلیٰ افسران کو نوٹس لینا چاہیے اور جو فیسکو کے مختلف سرکلز ہیں وہاں پر اپنی ٹیمیں متحرک کرنی چاہیے تاکہ جو نجی کمپنیز کی جانب سے اس طرح سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, ان کمپنیز کے خلاف, اور ان کے جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو روکنا چاہیے, کنزیومرز کو ریلیف دینا چاہیے. دیکھیں لوگ ایک کثیر تعداد میں اپنے سولر سسٹم سے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور نیٹ میٹرنگ کروانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے اعتراضات بھی سامنے آتے ہیں. اسی طرح سے فیسکو کے سیکنڈ سرکل میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سے ایسے کنزیومرز تھے جو کہ نیٹ میٹرنگ کروانا چاہتے ہیں. ان کی جانب سے یہ اعتراضات آ رہے تھے کہ جو موجودہ افسران ہیں ان کی جانب سے ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے اور ان کی جو فائلیں ہیں ان کو مبینہ طور پر روکا جاتا ہے اور نیٹ میٹرنگ نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے بہت سے کنزیومرز جو ہیں وہ ڈس ہارڈ ہو کر نیٹ میٹرنگ نہیں کرواتے ہیں. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان کو روکنا ہوگا. دیکھیں آپ جو اس وقت موجودہ افسران ہیں اگر وہ کہیں گے کہ ہم بہترین کارکردگی پیش کر رہے ہیں تو اس طرح سے ان کی کارکردگی کی جو ہے وہ ان کو نہیں جانچا جائے گا. وہ بلکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوں گی, جو لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے کارروائیاں کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اب لوگ جو ہیں وہ نیٹ میٹنگ سے متعلق لوگوں کی شکایات سامنے آتی ہیں, ان کی جو انفرادی طور پر جو کنزیومر اپنی فائل جمع کرواتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ڈیمانڈ نوٹس ہے اس میں تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں جو اس طرح سے کمپنیز کے تھرو جب لوگ کام کرواتے ہیں تو ان کے بر وقت کر دیے جاتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے, یعنی یہ بالکل واضح ہیں اور دیکھی بھی جا سکتی ہیں, لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی اور لانی چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت مل سکے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی بجلی پیدا کر سکے. دیکھیں اب جو ہے سولر کنزیومرز پر بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تاکہ جو سولر کنزیومر جو بجلی استعمال کر رہے ہیں اس کا بوجھ جو ہے وہ عام عوام پر نہ پڑ سکے, لیکن اس سلسلے کو روکا نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں کہ سال 2019 میں فیسکو میں کل 15 ایسے کنزیومر تھے جو سولر سسٹم لگا کے اپنی بجلی استعمال کر رہے تھے. تو گزشتہ جو ہے وہ 5 سال میں اب فیسکو میں 25,000 کے قریب ایسے کنزیومرز ہو چکے ہیں
جو نیٹ میٹرنگ لگوا کر سولر سے بجلی نہ صرف خود پیدا کر رہے ہیں بلکہ فیسکو کو فروخت بھی کر رہے ہیں. انڈسٹریل کنیکشنز بہت جا چکے ہیں اور جو انڈسٹریل ہے وہ 2000 سے زیادہ اس وقت سولر بالکل اسی طرح سے ہے، کیونکہ بجلی کی جو کھپت ہے وہ گرمی میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بجلی کے بل جو ہیں وہ بھی زیادہ آتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے شہری وہ جو ہے سولر پینل کی طرف جو ہے وہ اپنا انحصار کرتے ہیں، ڈیپینڈنسی کرتے ہیں. اس پہ مزید بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات کر رہے ہیں فیصل آباد کی عوام کے مسائل کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں کہ فیصل آباد میں بہت بڑے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں. نادرا کا آفس بھی ہے، پاسپورٹ آفس بھی ہے، اسی کے ساتھ ہمارا ہیلتھ کیئر سیکشن بھی یہاں پر موجود ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بھی موجود ہیں. کیا یہ ڈپارٹمنٹس اپنا کام اچھے سے کر رہے ہیں؟ اگر شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کمپلین کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور ان کمپلین کو کہاں پر ان کمپلین کی سنوائی ہوتی ہے، اور کیا اس پہ واقعی سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے؟ ان کمپلینس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے وفاقی مؤثر ادارے بھی موجود ہیں، صوبائی مؤثر ادارے بھی موجود ہیں. ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو عمران اسلم، یہاں پر جس طرح سے ہم فیصل آباد کے عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، سائبر کرائم ونگ جو ہے اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، کمپلینس بھی کافی زیادہ آتی ہیں. تو کیا اس ادارے کی جو کمپلین ہے، کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر ایف آئی اے میں ایک کمپلین درج کروائی جاتی ہے خاص کر ایک فیمیل کے حوالے سے، تو ایسے ہوتا ہے کہ 3 4 5 دن کوئی رسپانس بھی نہیں آتا اور باقاعدہ آفس جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی جا کر کہیں دیکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت سنوائی ہوتی ہے. تو اس ڈپارٹمنٹ میں کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی آپ نے صحیح کہا کہ اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ فاسٹ دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اکثر لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تھرو دا بلیک میلنگ. آپ لے لیں کچھ لڑکیوں کے ساتھ جو پکچرز مس یوز کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن فراڈ ہوتا ہے اور جو قرض دینے والی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور چیریٹی کمیشن نے 120 کے قریب پلے اسٹور سے ہٹا بھی دی ہیں، جس کی بڑی وجہ یہی ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ سائبر کرائم ونگ سے جڑی ہوئی ہیں. اگر کوئی خواتین کی کچھ کمپلینٹس ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے یا اس کی جو پکچرز لیک کر دی گئی ہیں، اس کی پرائیویسی کو ڈیل کیا گیا ہے، تو وہ جو ہے ایف آئی اے سائبر کرائم کا رجوع کرتی ہے. اگر وہاں پہ تاخیر ہو جائے تو پھر وہ وفاقی موثر آفس کو رجوع کر سکتی ہے اور وفاقی موثر متعلقہ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم سے جواب لیتے ہیں کہ جناب اس ایپلیکینٹ نے اتنے روز ہو گئے ہیں، اس کی جو داد رسی نہیں کر سکی، کیا وجوہات تھی، ملزمان کی گرفتاری کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گی، ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین اور وہ لوگ جن کو اس طرح جو سائبر کرائم جو ونگ ہے ان کے خلاف شکایات ہیں، وہ وفاقی موثر آفس کا رجوع کریں. ایسے میں بیسک دیکھتے کہ قرض دینے والی اپلیکیشنز تھیں، آپ کو پتا ہے کہ ہر ایڈ آتا ہے ہر پوسٹ کے نیچے. تو آپ کو پتا ہے پاورٹی ریشو ہے، کرائم ریشو ہے، اور پنجاب میں تو اس حد تک لوگ بجلی کا بل دینے سے جناب افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایسے میں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ہم قرض لے لیں. تو اسپیشلی اس میں جو ریشو لگائی گئی ہے خواتین کی ہے، جو ہاؤس وائف خواتین ہیں جو سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں وہ اس میں انوالو کی گئی ہیں، اور وفاقی موسم میں جو کوٹ کی گئی ہیں کہ ایسی خواتین جو زیادہ موبائل یوز کرتی ہیں گھر میں، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتی ہیں اور پھر وہ آن لائن فراڈ میں جو ہے انوالو ہو جاتی ہیں. پھر ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ رجوع بھی نہیں کرتی ہیں. اگر کچھ رجوع کرتی ہیں تو متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں تاخیر ہوتی ہے. تو یہ بڑا ایک گینگ ہے جو فیصل آباد میں بیٹھا ہوا ہے تھرو جو آن لائن قرض دینے والی اپلیکیشن کے نام سے، اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ویزا فراڈ کے نام پر، کیونکہ ایف آئی اے ان کے خلاف کارروائی تو کرتا ہے اور جو سائبر کرائم ونگ میں شکایات ہوتی ہیں آن لائن فراڈ کے حوالے سے، ظاہر ہے اس کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، 6 سال کی قید بھی موجود ہے، جرمانے بھی موجود ہیں، اور اس پہ جو امپلیمنٹیشن ہے یہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہی کرواتے ہیں. اگر ایف آئی اے کے آن پہ کچھ تاخیر ہو جائے تو پھر وفاقی موثر آفس ایف آئی اے سے طلبی نوٹس جاری کرتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے خلاف یہ خواتین کی شکایات تھیں، اس خواتین کی پرائیویسی کو لیک کیا گیا ہے اور وہ خود پریشان ہے. بیکاز آپ کو پتا ہے کہ پرائیویسی کی وجہ سے سوسائڈ ریشو بڑھ جاتی ہے، لوگ جو مین چیز پرائیویسی ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ شکایات دیکھنے کو ملی ہیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران وفاقی موسم میں، وہ یہ آن لائن فراڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائبر کرائم ہے. کیونکہ جو لڑکے اور لڑکیوں کے افیئرز کے چکرز میں لوگوں کی پرائیویسی لیک کرتے ہیں، ایسے میں لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ڈائیورس ریشو بڑھ جاتی ہے اور آپ کو پتہ پاورٹی ریشو بڑھ جاتی ہے. یہ جو تمام جو چیزیں ہیں، آن لائن فراڈ لے لیں، قرض دینے والی اپلیکیشن لے لیں اور آن لائن جو سائبر کرائم ہے اس کو لے لیں، یہ تمام چیزیں جو ہے آن لائن جو متعلقہ سائبر کرائم ونگ سے جڑی ہوئی ہیں، جس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے حوالے سے وفاقی موثر جو ریجنل آفس ہے
وہ FIA کو آن بورڈ لیتا رہتا ہے. اگر کوئی ڈپارٹمنٹ تاخیر کرے تو اس کو طلبی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی جاتی ہے اور 60 روز میں ان سے فیصلہ ریٹرن میں طلب کیا جاتا ہے. اور ایسے میں شہریوں ان کے لیے پورٹلز بھی قائم کیے گئے ہیں. ظاہر ہے جب یہ لوگ نہ سنیں تو پاکستان سٹیزن پورٹل بھی ہے جو PM شکایات سیل ہے وہ بنایا گیا ہے, وزیر اعلیٰ شکایات سیل ہے وہ بنایا گیا ہے, ہر ادارے میں فعال ہے, اس کے فوکل پرسنز نامزد ہیں, ان کو بھی شکایات درج کروائی جا سکتی ہیں. جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں نے دیکھا ہے بہت سے افسران جو ہے اسی چیز پہ معطل ہوئے ہیں کہ انہوں نے PM سٹیزن پورٹل کی شکایات کا شہریوں کا داد رسی نہیں کی گئی تھی. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو PM سٹیزن پورٹل کی شکایات ہوتی ہیں اس کو ڈائریکٹلی وفاقی موصف تک بھی اپروچ کیا جاتا ہے. یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, خواتین کے جو انگوٹھے ہیں یہ جناب مس یوز کر کے جو رقم ہے اس میں بھی ہیر پھیر کی جاتی ہے تو بسپ کو بھی نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے. تو ایسی BCO مثال ہے کہ جناب وفاقی موصف کی جانب سے ایک کریڈٹ دیا گیا ہے کہ یہ خواتین تھیں, ان کا یہ مسئلہ تھا تو اس کو ریزالو کیا گیا ہے. کیونکہ متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ پری بارگنگ کر لیتے ہیں اور ڈیلنگ کر لیتے ہیں, یہ بھی چیزیں جو ہے سروے میں سامنے آئی ہیں. تو ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی موصف پر تمام قوانین اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان کو آن بورڈ لے کے جو ہے وہ تمام مسائل جو ہے وہ حل کرتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آن لائن فراڈ سے جڑی ہیں. تو شہریوں کو اویئر بھی کیا جاتا ہے اسپیشلی جو قرض دینے والی اپلیکیشنز ہیں ان سے دور رہا جائے. ایسی اپلیکیشن جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور چیریٹی کمیشن نے بین کی ہوئی ہیں پلے سٹور سے, ان کو اسیس دینے سے روکا جائے. ظاہر ہے جب انوالو ہو جاتے ہیں اسپیشلی بچے اور جو خواتین ہیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں تو ان کی پرائیویسی سمیت دیگر جو ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتی ہیں پھر اور جانے نہ جانے میں جناب کچھ نہ کچھ ایسے گینگ کا حصہ بن جاتی ہیں یا گینگ کو اپروچ کر لیتی ہیں جو کہ جن کے خلاف حکومت پاکستان اور گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے پابندی بھی لگائی گئی ہوتی ہے. تو وفاقی موصف اور FIA اپنی آن پہ اویئرنیس تو کرتی ہے کہ جناب ان چیزوں سے دور رہیں. ظاہر ہے استعمال کرنے والی اپلیکیشنز کیونکہ جو سائبر وارفیئر ہے وہ مختلف ڈائیورشن پہ انوالوز ہے. تو سائبر وارفیئر ہی جو اس پہ عمل درآمد اور اس پہ جو پریونشنز کے پروگرامز ہیں وہ بہت ضروری ہے کیونکہ موبائل ہر بچے, خواتین, بوڑھے, جوان ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. تو اس کا جو صحیح اور پازیٹیو استعمال ہے اس پہ زور دینا چاہیے تاکہ جو کمپلینٹس ہیں FIA میں یا وفاقی موصف آفس میں وہ اسی صورت میں کام ہو سکتی ہیں جب اس کا ہم پازیٹیو استعمال کریں. بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کی تو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, سوشل میڈیا کافی زیادہ فاسٹ ہو چکا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فیلڈ فاسٹ ہو جاتی ہے یا فاسٹ ہو جاتی ہے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی بہت زیادہ آتا ہے. تو کوئی بھی ایسی اپلیکیشن جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے اسے استعمال کرنے سے گریز کریں. اور اگر سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بھی بات کریں تو ان کے حوالے سے بھی ادارے موجود ہیں جس میں وفاقی محتسب ادارہ بھی ہے, صوبائی محتسب ادارہ بھی ہے احتساب کرنے کے لیے. ان ٹاپک پہ بھی مزید ڈسکشن کریں گے لیکن ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیں. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. فیصل آباد کے عوام کے حوالے سے بات کریں تو فیسکو ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ فیصل آباد کی شکایت, جو عوام کی شکایت ہیں خاص کر وہ نیٹ میٹرنگ ہو, MI میٹرز کے حوالے سے ہوں, وہ وہاں پر درج تو ہو رہی ہیں لیکن انہیں ریزالو کس طرح سے کر رہا ہے اس پہ بھی ڈسکشن کر رہے تھے. لیکن ایک اور میٹر ہوتا ہے کہ انسٹالمنٹ کسی بھی چیز کی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو آسان کر دیتی ہے. فیسکو میں جو بل کے انسٹالمنٹ کے حوالے سے کیا اس پہ مزید حکمت عملی کی گئی ہے یا نہیں, یہ میں اویس آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے تھے ماضی میں تو انسٹالمنٹس تھیں لیکن پھر اس کے بعد انسٹالمنٹس کو روک دیا گیا تھا جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات اور پریشانی تھی. تو یہ اب انسٹالمنٹ کب کنٹینیو ہوں گی؟ بالکل محوش, حیران کن یہ ہے کہ فیسکو جو ہے وہ ریکوری کی بہترین کمپنی ہے اور جو کمپنی ریکوری کی بنیاد پر بہترین ہو وہ اپنے کنزیومرز کو انسٹالمنٹس کی سہولت ضرور فراہم کرتی ہے. لیکن نیپرا کی ہدایت پر ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو یہ ہدایت جاری کی گئی کہ انسٹالمنٹس کی جو سہولت ہے اب وہ فراہم نہ کی جائے. تو اسی طرح سے فیسکو میں بھی وہ نیپرا کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق بجلی کی اقساط جو ہیں اب وہ نہیں ہو رہی, سال میں ایک بار ہی کنزیومر کو بجلی کی قسط کی سہولت فراہم کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ بجلی کے بلوں کی جو توسیع کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کی مقررہ تاریخ جو ہے اب وہ گزر جاتی ہے تو آپ اپنے بجلی کے بل میں توسیع بھی نہیں کروا سکتے. اس کے بعد اگر آپ توسیع کروائیں گے تو وہ آپ کو جو بجلی کے بل کا جرمانہ ہے تو وہ ضرور ادا کرنا پڑے گا. بجلی کے بل میں تو پہلے سے ہی جرمانے اتنے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں. اوپر سے یہ جو انتظامی امور ہیں کہ ابھی تک تاحال بجلی کے بلوں کی اقساط کی سہولت جو ہے وہ فیسکو نے نیپرا کی ہدایت پر بحال نہیں کی, جس کی وجہ سے کنزیومرز کو مشکلات کا سامنا ہے. لیکن اس میں مثبت کردار جو ہے وہ یہ کہنا ہوگا کہ فیسکو چیف کی ہدایت پر بہت سے جو لوگ ہیں جو مشکل کا شکار ہیں
جو بلوں کی ادائیگیاں نہیں کر سکتے ان کو فیسکو گاہے بگاہے سہولیات جو ہے وہ فراہم کرتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے متعلق آسانی فراہم کی جا سکے. تو انسٹالمنٹس کی جو سہولت ہے وہ نیپرا کو بحال کرنی چاہیے اور لوگوں کو سہولت فراہم کرنی چاہیے. یہ جو اقساط کی سہولت ہے یہ فیسکو نے نہیں بند کی ہے. فیسکو انسٹالمنٹس کر کے دینا چاہتا ہے کیونکہ فیسکو کی ریکوریز بہت اچھی ہیں. نیپرا کی جانب سے یہ بند کی گئی ہیں. نیپرا کو چاہیے کہ ایسی کمپنی جس سے اتنا ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے اس کمپنی کو یہ سہولت دینی چاہیے کہ وہ عوام کو سہولت فراہم کر سکے اور وہ اپنی مرضی سے اپنے کنزیومرز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو اب جا کے بجلی کے بلوں کی جو قیمتوں میں کچھ کمی آئی ہے 7 روپے تک فی یونٹ میں جو کمی آئی ہے تو اس سے جو ہے لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ریلیف ہے اب وہ ملے گا. لیکن یہ کمی جو ہے جو لوگ پاور سیکٹر کو سمجھتے ہیں یہ کمی 18 سے 20 روپے فی یونٹ کی جا سکتی تھی لیکن موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے نہیں کی گئی. اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں یہ تو جو ہے وہ وزارت پانی و بجلی ہی بتا سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے آرٹیکلز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں زائد کمی نہ کر کے جو ہے وہ اربوں روپیہ موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے بجٹ کے لیے مختص جو ہے وہ کیا گیا ہے وہ بھی عوامی ریلیف کے لیے ہی جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہے جب ہمارے بجلی کے بلوں میں فی یونٹ میں اضافہ ہوتا ہے یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی اس کی وجہ سے آپ کے بجلی کے بل میں فی یونٹ اتنا اضافہ کیا جا رہا ہے. تو اب پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اتنا کم ہو چکا ہے کہ اس کی جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کم ہونی چاہیے یہ سب سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کا جو فی یونٹ ہے وہ 18 سے 20 روپے مزید سستا ہو سکتا تھا. تو عوام تو یہی مطالبہ کرتی ہے گورنمنٹ سے کہ ان کو جو ہے وہ سہولت فراہم کی جائے تاکہ بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں کو بآسانی کیا جا سکے. اب اپریل سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ آپ کے جو بجلی کے بل ہیں ماہانہ وار وہ بڑھ جائیں گے. تو انسٹالمنٹس کی سہولت بھی دینی چاہیے. دیکھیں انسٹالمنٹ سے یہ کسی بھی کنزیومر کو فائدہ نہیں ہوتا کہ اس کا بجلی کا بل جو ہے وہ کم ہو جائے گا بلکہ کنزیومر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ انسٹالمنٹ کروا کے اپنے بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں کو یقینی بنا سکتا ہے. اور بالخصوص جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوتی ہے. انڈسٹریلز کے لیے بھی ہوتی ہے انڈسٹریل کنزیومرز کے لیے کہ وہ بھی انسٹالمنٹ کی کروا کے اپنا جو مشکل ٹائم ہوتا ہے یا کسی ماہ بزنس جو ہے وہ لاس میں جا رہا ہے تو وہ اس سے کنزیومرز کو بینیفٹ مل جاتا ہے. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان کو بڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے اور لوگ جو ہے وہ پاور سیکٹر کی بجلی استعمال کر سکیں. نہ کہ ہم نے دیکھیں کہ آئی پی پیز کو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں کیپیسٹی چارجز جو ہیں اس کی مد میں ہی ہمارے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے. یہ تو بات اب ہر پاکستانی سمجھ چکا ہے کہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں ان کی مد میں بلوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے. اگر وہ کم ہو جائیں تو جو ایک بنیادی ٹیرف کی قیمت ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے اور لوگ بآسانی اپنے بل دے سکتے ہیں. موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں وہ کینسل کیے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بجلی کے فی یونٹ میں اتنی بڑی کمی 7 روپے فی یونٹ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ 1 روپے 2 روپے 3 روپے تو آتی ہے. تو اس سے زائد بھی کمی آ سکتی ہے اگر گورنمنٹ نے اسی طرح سے جو ہے وہ آئی پی پی سے اپنے جو ان سے ایگریمنٹس کیے ہیں ان کو کینسل کرے اور لوگوں کو سہولت فراہم کرے. لیکن اب جو ہے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو اسی طرح سے فیسکو کی صورتحال ہے کہ ریکوری میں بہترین ہے لیکن سختیاں بھی جو ہے وہ فیسکو کے کنزیومرز پر ہی پاور سیکٹر کی جانب سے کی جاتی ہیں. اور یہ ایک میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ سیکٹری کی جانب سے تمام کمپنیز کے سی اوز کے ساتھ میٹنگز کی جا رہی تھی. اب دیکھیں کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ پیسکو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں بجلی چوری بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر اس طرح سے کاروائیاں نہیں ہوتی. تو وہ سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پشاور نے الیکٹرک سپلائی کمپنی نے کسی کنزیومر پر جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں کروایا یہاں پر بجلی چوری نہیں ہے. تو فیسکو میں اتنے مقدمہ درج ہیں یہاں پر زیادہ بجلی چوری ہے. تو وہاں پر مقدمہ اس لیے درج نہیں کروایا کہ وہاں پر مقدمہ درج نہیں ہوتے. تو آپ اگر کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر یہ معیار رکھیں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ کمپنیز کی کارکردگی بہتر نہیں بنائی جا سکتی لوگوں کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. جو کمپنی ریکوری کی بنیاد پر بہترین ہے ان کے کنزیومرز کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیسلٹیز جو ہیں وہ اتنی ہی دینی چاہیے. دنیا بھر میں اگر کسی کے پروڈکٹ کے یوزرز کسی علاقے میں زیادہ ہوتے ہیں اس سے اچھا رسپانس دیتے ہیں تو اس کے عوض جو ہے تو جو اس کے یوزرز ہوتے ہیں ان کو سہولیات فراہم
کہ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اسی طرح سے اویس اگر نیپرا چاہے تو پاکستان کی عوام کو جو ہے ریلیف دے سکتا ہے انسٹالمنٹ کے میٹر پہ, اور فیسکو اگر ایک اچھا ادارہ ہے ریکوری کے لیے تو یہاں پر عوام کو فیصل آباد کی ریلیف ملنا چاہیے انسٹالمنٹ کی مد میں. تھینک یو سو مچ اویس علی, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. تھینک یو سو مچ عمران اسلم, جس طرح سے آپ نے جو فیصل آباد کے لوگوں کی مشکلات آسان کی ہیں کہ کمپلین جو ہیں اداروں کے خلاف بھی کروائی جاتی ہے جن کے لیے معتصب ادارے جو ہیں وفاقی معتصب اور صوبائی معتصب ادارے موجود ہیں. آپ کو کوئی بھی کمپلین ہو آپ بر وقت جا کر یہاں پر کمپلین کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جاتا ہے. ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. کہتے ہیں صحت ہزار نعمت ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں صحت کے ساتھ ساتھ پانی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور کہتے ہیں کہ زندگی اور پانی ساتھ میں ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر پانی ہے تبھی انسان کی زندگی ہے اور تبھی انسان کا بقا ہے. اور پانی جس تیزی سے جو ہے وہ سطح زمین سے نیچے جا رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی شکار ہو رہا ہے پورا ورلڈ, اور اس میں پانی جو ہے, پانی کی کمی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا چیلنج ہے جسے حل کرنے کے لیے ساری کنٹریز جو ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اور پاکستان میں اگر یہ مسئلہ دیکھیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی دکھائی دے رہی ہے, جس کے اثرات فصلوں پہ بھی ہیں, انسانی طبیعت پہ بھی ہیں, ماحول پہ بھی ہیں. پانی کتنا زیادہ ضروری ہے اور موجودہ کیا صورتحال ہے, اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن اس پر ڈسکشن سے پہلے میں ہمارے آج کے بہت ہی اسپیشل گیسٹ ان کا تعارف کروا دوں, جنہوں نے بہت ہی اسپیشل ٹاپک جس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھی, اس کے لیے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر طاہر مقصود کی, ڈیپٹی سرویئر ہیں انڈر گراؤنڈ واٹر اریگیشن فیصل آباد کے. السلام علیکم سر. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور آپ سب سے پہلے بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سر جس طرح سے ہم دیکھیں کہ واٹر جو ہے وہ انسان کی زندگی کا دوسرا نام ہے. اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں, نہ جانور کی, نہ چرند کی, نہ پرند کی. لیکن موجودہ صورتحال دیکھیں تو پانی کی شدید کمی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جو پانی کا استعمال ہے وہ ہے بے دریغ ہے, ایکوالٹی نہیں ہے اس کے استعمال میں. آپ اب کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں, آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں, خاص طور پہ آپ یہ مساجد میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تقریباً 400 ml پانی سے وضو فرما لیتے تھے, اور ہمارے ہاں تقریباً ایک بندہ جو ہے وہ 30 سے 40 سے 50 لیٹر پانی جو ہے وہ وضو کرنے میں استعمال کر لیتا ہے. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 لیٹر پانی سے غسل فرما لیتے تھے, اور ہم جو ہے وہ بے تحاشا پانی استعمال کرتے ہیں. اس طرح سے ہوٹلوں میں, انڈسٹری میں, ہر جگہ پانی کا جو ہے نا وہ ویسٹیج بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ جو ہماری آئس فیکٹریز ہیں, آپ وہاں جا کے دیکھیں, وہاں پانی نا یعنی کہ ہزاروں گیلن پانی جو ہے وہ روزانہ بے دریغ ضائع ہو کر سیوریج کے پانی میں چلا جاتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ یہ دیکھیں, 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری آف کاسٹ دی ہیں. باقی تو سب کچھ فری دیا ہے, زندگی فری دی ہے, یہ ہمیں سر سے پاؤں تک ہر چیز اللہ نے فری دی ہے. لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ نے بالکل فری دی ہیں, ایک سانس ہوا اور دوسرا پانی. لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے, بلکہ ہم اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ پانی کی سٹوریج کی جو ہے نا کیپیسٹی ٹوٹل ہمارے پاس جو ریزروائر ہیں وہ صرف 30 دن کے ہیں. یعنی کہ اگر 30 دن کے بعد اگر پیچھے سے پانی جو ہے وہ گلیشیئر جو ہے وہ نہ پگھلیں, دریاؤں میں پانی نہ آئے, تو ہم 30 دن کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ زیر زمین پانی جو ہے وہ موٹروں کے ذریعے, ٹیوب ویلوں کے ذریعے جو وہ نکالا جا رہا ہے ہر جگہ سے. یعنی کہ پانی بیسک ضرورت ہے آپ کی. تو اس لیے ہمارے پانی کی جو لیول ہے وہ ہر روز نیچے جا رہا ہے. پھر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ 5 دریا تھے, ان میں سے ہمارے پاس 3 رہ گئے. ٹھیک ہے, سندھ رہ گیا, چناب رہ گیا, جہلم رہ گیا. ان سے جو ہماری سیپیج ہے وہ بہت کم ہے. سیپیج مطلب جن کے اس سے جو پانی زمین میں جاتا ہے, پھرتا ہے, وہ کم جاتا ہے. اس سے ہمارا لیول جو ہے وہ اوپر نہیں آ رہا. پھر ہماری کوالٹی جو ہے وہ پانی کی تقریباً پنجاب میں 76% جو پانی ہے نا وہ پینے کے قابل نہیں ہے, زیر زمین پانی. اب ہمارے پاس 3 ہیں ریسورسز, یا تو بارش ہے, یا تو گلیشیئر ہیں, یا پھر جو اوس پڑتی ہے, یہ ہمارے پاس پانی کا ذرائع ہے. پھر ہمارے ہاں جو چوتھا ہے ہمارے پاس بارش ہے. اب ہمارے ہاں یہ پاکستان میں بارشوں کے پانی کو سٹور کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے.
لاہور میں 2020 میں چند ایک انہوں نے بنائے تھے رین واٹر کلیکشن سینٹر زیر زمین. اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ اس سے جو آپ کے پانی کی کوالٹی بھی بہتر ہوئی اور جو ہے پانی کا لیول بھی اوپر آیا. بالکل اس طرح سے ہمارے شہر فیصل آباد میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. وہ سارا پانی جو ہے جو بارشیں ہوتی ہیں ایک تو اس سے آپ کی ٹریفک جام ہوتی ہے, سڑکیں خراب ہوتی ہیں, پھر اس کے علاوہ بلڈنگیں خراب ہوتی ہیں, ٹریفک میں روانی میں اس پر اثرات پڑتے ہیں. وہ سارا کا سارا پانی آپ کا سیوریج میں جاتا ہے. بالکل سیوریج کے اوپر اس کا جو ہے وہ لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل. اس لیے ہمیں چاہیے کہ فیصل آباد میں ہمارے کمشنر صاحب ڈی سی صاحب ہیں وہ یہاں پر رین کلیکشن سینٹر بنائیں زیر زمین 2-2, 4-4, 5-5 کلومیٹر کے ایریا میں, تاکہ جو پانی ہے رین کا اس کا سسٹم ہی علیحدہ ہو, پانی اس میں آئے وہ وہیں پر جمع ہو. اس کے علاوہ وہ پانی پی ایچ اے بھی استعمال کرے اور ہمارا پانی کا جو لیول ہے وہ بھی اوپر آئے اور پانی کی کوالٹی بھی بہتر ہو. بالکل. اسی طرح سے اگر زمینی پانی کی ہم بات کریں تو دن بہ دن جو پانی کی سطح ہے وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہمارے گھریلو صارفین جو پانی استعمال کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اگر کپڑے دھو رہی ہیں تو انہوں نے جو ٹیب ہے وہ اوپن چھوڑ دیا ہوتا ہے اور وہ کافی عرصے تک پانی اسی طرح سے بہتا ہے. اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واٹر کا بہت زیادہ بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے سے فیکٹرز ہیں جو عموماً ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو تھوڑا سا پانی ویسٹ ہو رہا ہے, لیکن پانی کی ایک ایک بوند جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد میں ماضی میں دیکھا تھا کہ نہریں جو ہیں وہ صرف بھل صفائی کے وقت ہی بند ہوتی تھی, لیکن موجودہ صورتحال دیکھیں, جھنگ برانچ ہے, رکھ برانچ ہے, گوگیرا برانچ ہے, اس نہروں میں پانی نہ ہونے کے برابر ہے, بلکہ نہریں بند کر دی. اس سال جو ہے وہ ارسا نے 30% پانی کم ریلیز کیا ہے تمام صوبوں کو. اس کی وجہ یہ کہ پیچھے سے پانی نہیں ہے ہمارے پاس. اب ارسا ایک ایسا ادارہ ہے جو پورے پاکستان کے پانی کے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 1991 میں اسمبلی سے قانون پاس ہوا تھا, تب یہ ہمارا ارسا بنا تھا, انڈس ریور سسٹم اتھارٹی. تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت سندھ اور پنجاب کے درمیان میں تنازع کھڑا ہوا ہے. اس کی وجہ ایسا نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پانی کی جو ہے اویلیبلٹی دریاؤں میں گلیشیئر کے پگھلنے کی وہ بہت کم ہے اور پانی کم ہے. اس وجہ سے دریاؤں میں اس وقت آلموسٹ 30% پانی کم آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور 30% بہت ایک بڑی جسے کہتے ہیں کہ فگر ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے کہ پانی کم ہے اور اس کے اثرات نہ صرف انسان کی طبیعت پہ, موسم پہ بھی بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ یہ وابڈا کہتی ہے کہ ہمارے لائن لاسز ہوتے ہیں, اتنے جناب لاکھ یونٹ وہ ہمارے وارڈز جو ہیں وہ لائن لاس ہو گئے. ہمارا جو ٹوٹل اریگیشن سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس ٹوٹل جو پانی ہے اویلیبل وہ ہے 150 ملین ایکڑ فٹ. اس میں سے تقریباً 100 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. اس پانی کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. اس طرح سے ریلوے لائنوں کے ساتھ ساتھ موٹر ویز جو ہیں ہماری, وہ اس وقت تقریباً ہمارے پاس جو موٹر ویز ہیں وہ تقریباً 7000 کلومیٹر ہیں ہمارے پاس ہیں موٹر ویز ہیں. ہمیں ان کے ساتھ ساتھ نا رین واٹر کلیکشن سینٹر بنانے چاہیے کہ پانی وہاں جمع ہو. ٹھیک ہے. پھر ہمیں اس کے علاوہ پلانٹیشن کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ 1865 میں آلموسٹ ریلوے بنی تھی اور اس کی جو لمبائی ہے ریلوے کی وہ تقریباً 5000 کچھ کلومیٹر ہے. دونوں سائڈوں پہ اگر ہم اس کے پلانٹیشن کریں, اب دیکھیں اس وقت سے لے کر اب تک 160 سالوں میں ریلوے کے دونوں سائڈوں پر ہم کوئی پلانٹیشن نہیں کر سکتے. بالکل. ہم وہاں پر پلانٹیشن کریں تو یہ بلین ٹریز وہاں لگ سکتے ہیں. بالکل. بلین ٹریز سے موسم جو ہے وہ بھی موسم بھی چینج ہوگا, ہماری جو ہے وہ پانی کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. پھر ہاں اس کے علاوہ میں ایک اور سجیشن دوں گا کہ آپ نے جو بھی پلانٹیشن کرنی ہے وہ آپ سٹرس پلانٹ لگائیں. ٹھیک ہے. اس کی یہ مختلف ورائٹیاں ہیں, آپ کنو لگا لیں, مالٹا لگا لیں, اس طرح کی جو اس کی ورائٹی ہیں وہ لگائیں. ایک تو وہ ہارڈ ہوتا ہے, وہ کم پانی میں بھی چل جاتا ہے. اس کا ایک ہمیں ایک اور یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے ہمارے پاس فروٹ آئے گا. وہ فروٹ ہم سیل کر کے اپنی اکانومی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. صحیح. اور سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ جو پانی کی کمی کا چیلنج ہے اسے ہم نپٹا سکتے ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پودے لگائیں, لیکن پودے لگانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس طرح سے آپ نے سجیسٹ کیا کہ سٹرس جو پلانٹس ہیں وہ لگائیں. اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم گرما کا آغاز ہو چکا ہے, اس موسم میں شجر کاری کرنا ایک ظاہر سی بات ہے چیلنج بھی ہوتا ہے. تو اس میں کون کون سے پلانٹس لگائے جا سکتے ہیں؟ اب تو ہے وقت گزر گیا, یہ تو ہم نے فروری میں کرتے سٹارٹ, فروری مارچ میں ہوتا پلانٹیشن کا موسم. اب جہاں پہ اکتوبر نومبر میں. اب آپ دیکھیں موٹر ویز ہے نا, آپ
मोटर वे के दोनों साइडों पर अगर आप टोटल लेंथ लेंगे वो तकरीबन 5000 किलोमीटर से ज़्यादा बनती है, और वहाँ पर 50-100 फुट जगह खाली पड़ी है दोनों साइडों पे। अगर वहाँ हम ये प्लांटेशन करें तो हमारा वहाँ पर ये सिट्रस प्लांट लगाएं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, ये मौसम की शक्ति को सह जाते हैं। वहाँ वहीं पर हमारे जो रेन वाटर कलेक्शन सेंटर होंगे उसी का पानी उसमें जमा होगा, वही पानी हम उनको दे देंगे। सही, बिल्कुल। इस तरह से हमारा जो एक ये जो है ना बिलियन ट्रीज हमारे यहाँ जो मौसमी हालात हैं पूरी दुनिया में हो रहा है ऐसे, तो ये हमारा ये मौसम का भी कंट्रोल हो सकता है, हमारी प्लांटेशन में भी हो सकता है, इजाफा हो सकता है, और इसके अलावा हमारा जो फॉरेस्ट की परसेंटेज है जो तकरीबन पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 5% से भी कम है, वो उसमें भी इजाफा हो सकता है। फिर हमारी वो जो ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, वैरान पड़ी हैं, वहाँ पर जब हरियाली होगी तो आप जब वहाँ पे से सफ़र करेंगे तो आपको एक खुशगवार माहौल आपका पैदा होगा। फिर वहाँ जो लोग आएंगे जाएंगे, पैदल चल रहे होंगे, परिंदे होंगे, उनको भी खाने में वो चीज़ें फल उनको मुयसर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए हमें ये बतौर कौम बन के सोचना चाहिए, हमें अफराद से बाहर निकल के बतौर कौम बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि गवर्नमेंट को तो इनिशिएटिव लेने चाहिए कि बिलियन ट्रीज मंसूबा हो या शजरकारी मुहिम हो, उसका आगाज़ भी फरवरी में हम देख रहे थे कि हुआ था, लेकिन एक इंसान को अपने आप को भी देखना है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले नस्लें जो हैं इस माहौल से इस्तेफादा हासिल कर सकें, उन्हें पानी जो है वो फराहम किया जाए, तो उसके लिए हमें आज ही इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, आज ही स्टेप लेने पड़ेंगे, दरख्त लगाएं। और दरख्तों का कटाव हम देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी से कहूँगा कि वो अपने नाम का, अपने बच्चों के नाम का, अपने वालिदैन जो बहुत हो चुके हैं उनके नाम का एक एक दरख्त लगाएं, उनके ऊपर अपने नाम की स्लेट लगा दें कि ये मेरे दादा के नाम का है, ये मेरे अब्बू के नाम का है, ये मेरे है। फिर आप उसी तरह से उसका ख्याल करें जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल करें। बिल्कुल इसी तरह से। और दरख्त लगाना तो वैसे भी सदका जारिया है, और अगर आज तो इस तरह से आपका वो सदका जारिया भी होगा और आपको खुशी भी महसूस होगी कि मैंने अपने जो बड़े बावजाद फौत हो गए हैं, मैंने उनके नाम का दरख्त लगा के दुनिया में छोड़ा है। बिल्कुल सर, अब हम बात कर रहे थे कि हम देख रहे हैं कि अगर आबादी पाकिस्तान की बढ़ रही है, फैसलाबाद की बढ़ रही है, तो कॉलोनियों का कटाव बहुत ज़्यादा है। लोग अपने जो है ज़रूरी ज़मीनें इन्हें साइड पे रख के जो है कॉलोनी की तरफ आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है माहौल कितना ज़्यादा इसमें भी ये सजेशन है कि फिल फौज जो है ना वो कल्टिवेटेड लैंड के ऊपर इंडस्ट्री और कॉलोनी बनाने पर पाबंदी लगनी चाहिए। जो हमारी बंजर ज़मीनें हैं, थार का एरिया है, इस तरह के और जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर हमें जो है ना वो इंडस्ट्री और कॉलोनी बनानी चाहिए जो हमारी बंजर जगह हो, ताकि क्योंकि जैसे जैसे आबादी, जैसे मैंने बताया कि 2050 तक हमारी आबादी जो है ना वो 40 करोड़ तक जाने की तवक्को है। जब आपकी आबादी बढ़ेगी तो आपका जो पर कैपिटा पानी की जो है रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी, जो कि 1951 में हमारे पास 5000 क्यूबिक मीटर पानी था पर कैपिटा, जो अब जो है वो तकरीबन 800 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा। अब देख कितना फर्क पड़ गया, यानी कि 4200 क्यूबिक मीटर पानी पर कैपिटा हमारा डिक्रीज हुआ है। और पाकिस्तान दुनिया का वो तीसरा मुल्क है जहाँ पानी की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है, यानी कि शॉर्टेज का लिहाज से पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। और ये कितना मतलब पानी तीसरे नंबर पे अगर देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है। अगर हम देखें कि नेक्स्ट ईयर में पानी जिस तरह से नीचे जा रहा है, अगर हमने आज इनिशिएटिव नहीं लिए, आज स्टेप्स नहीं लिए, सेव वाटर सेव लाइफ का जो स्लोगन है, इसे स्लोगन तक नहीं बल्कि इसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी लेकर गए तो हम पानी को बचा सकते हैं। पानी के हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और मैं समझती हूँ कि हम बहुत लकी हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर पहाड़ भी हैं, जहाँ पर दरिया भी हैं, जहाँ पर मादियात भी हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि क्या अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं और जो रिसोर्सेज दिए हैं हम उनकी कदर कर रहे हैं, क्या हम उनके बचाव के लिए एहतियाती तदाबीरों को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। अगर पानी के हवाले से बात करें, पानी ज़िंदगी भी है और इसका असर ना सिर्फ इंसानों पर होता है बल्कि इसके साथ साथ जानवर, माहौल, हर चीज़ का जो असरात हैं वो पानी की वजह से हैं, पॉजिटिविटी भी है। लेकिन ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि पानी जिस सतह से सतह ज़मीन में कम होता होगा देख रहे हैं, इसका असरात ना सिर्फ फसलों पे है, इंसानों पे भी है, माहौल पे भी है। फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में पानी का पीने का पानी तो पहले ही मैसर नहीं था और इसमें पानी की कमी जो है एक और चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो फैसलाबाद की आवाम के लिए है। तो इस पर डॉक्टर ताहिर मकसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे चलकर जानूंगी कि फैसलाबाद के जो मौजूदा पानी की सिचुएशन क्या है। देख रहे हैं कि यहाँ पर
انڈسٹری ایریا ہے، تو انڈسٹری کس قدر فیصل آباد کے پانی کو خراب کر رہی ہے؟ انڈسٹری کا جو ہمارا جتنا ویسٹیج ہے وہ تقریباً 435 ملین گیلن پر ڈے ان کا ویسٹ پانی ہے جو کہ اوپن ڈرین میں جاتا ہے، صحیح، جس کی وجہ سے 10 سے 15 میٹر تک آپ کی جو زیر زمین پانی کی سطح ہے وہ خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں صرف فیصل آباد میں ایک ہی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوا ہے چکیرا کے مقام پر، جو تقریباً 180 ملین گیلن پر ڈے کو ٹریٹ کرتا ہے، یعنی کہ 1/3 کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے یہاں پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگنے چاہیے، بلکہ ہر جو ہے نا وہ انڈسٹری وہ اپنا پانی خود ٹریٹ کر کے ڈرین میں ڈالے، تاکہ زیر زمین پانی بھی خراب نہ ہو، ماحول بھی خراب نہ ہو، تفن بھی نہ پھیلے۔ پھر اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس سال جو ہے وہ بارشیں بھی تقریباً بہت زیادہ کم ہوئی ہیں، جس وجہ سے ہماری فصلوں پر جو اس کے بڑے اثرات آئے ہیں، تقریباً 20 سے 30% تک ہماری اس بار گندم میں کم پیداوار کا ایشو بھی ہمیں آ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ہر سال ہمارا نیچے جا رہا ہے، ایوریج جو ہے وہ 1 سے 2 فٹ ہمارا 1 فٹ پانی نیچے جاتا ہے ہر سال۔ لیکن پیچھے سے جو پانی کی اویلیبلٹی ہے دریاؤں میں وہ ہمارے ہاں صورتحال وہ اتنی اچھی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ پانی ہے وہ استعمال آبادی کے لحاظ سے بڑھتا ہے۔ بالکل، آبادی ہماری اس وقت تقریباً 25 کروڑ ہے، جو کہ 2050 میں تقریباً 40 کروڑ تک ہم جا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پانی کا استعمال وہ ہمارا روز روز بڑھے گا۔ تو ہمارے پاس ایک ہی ہے ذریعہ، یا تو جو ہے دریاؤں میں پانی آتا ہے گلیشیئر کے پگھلنے سے، تو یا پھر بالکل بارش سے آتا ہے۔ بالکل، بارشوں کا پانی ہم سٹور نہیں کرتے، وہ بھی ہمارا سیوریج میں ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو گھروں میں جو آپ نے جیسے پہلے آپ نے خود ہی فرما دیا کہ گھروں میں خواتین ہیں، بچے ہیں، مساجد میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، انڈسٹریز میں پانی کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ اگر پانی کا ہم نے ایک کپ دھونا ہے تو لوگ 2-2, 3-3 لیٹر کپ دھونے میں پانی ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ 10-15 ml میں ملی لیٹر میں پانی جو ہے وہ ہم ایک کپ دھو سکتے ہیں۔ اسی طرح تو اس لیے ہمیں اس طرف ہر فرد کو توجہ دینی چاہیے، بلکہ میری یہ رائے ہوگی کہ جو ہمارا ایجوکیشن کا کریکولم ہے اس کے اندر پانی کے استعمال کا ایک پورا چیپٹر ہونا چاہیے۔ بچوں کو پرائمری سے ہی پانی کے استعمال پر ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے اسکولوں میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بہت جسے کہتے ہیں کہ ضروری عمل ہے اگر چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرنائز دور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر انڈسٹریز بھی لگ رہی ہیں، بلکہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کریں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری کنٹریز کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھ لیا ہے، لیکن ابھی بھی ہم ایک بینگ اے نیشن اور بینگ اے سٹیزن اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے۔ اگر آنے والا دور اسی طرح سے رہا، ہم اسی طرح سے پانی کو ویسٹ کرتے رہے تو سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ کریٹیکل ہو سکتی ہے، کہ ایون کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پانی کی ایک ایک بوند کو ترس جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا الٹرنیٹو دیا ہے، خوراک کا الٹرنیٹو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن پانی کا الٹرنیٹو کوئی نہیں ہے۔ پانی ایک ایسا ہے جو انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر سر میں آپ سے بات کروں گی کہ فیصل آباد کے حوالے سے اگر بات کریں تو پینے کے پانی تو پہلے ہی نہیں تھا، اور دوسرا یہاں پر پور سیوریج سسٹم ہے جس کی وجہ سے کتنا پانی جو ہے وہ پینے کا وہ ویسٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ پانی تو ہمارا بہت زیادہ ویسٹ ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر ہم نے ایک کپ دھونا ہو وہ ہم 15 سے 20 ml میں دھو سکتے ہیں، تو ہم اس ایک کپ کو دھونے میں ہم 2-3 لیٹر پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جہاں ہم نے یعنی ملی لیٹر میں پانی استعمال کرنا تھا ہم نے لیٹروں میں کر دیا، تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پانی کا ضیاع جو ہے وہ 300-400% ہماری ضرورت سے ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں مسئلہ ہے۔ یہاں پر سر ایک اور بھی چیز دیکھوں گی کہ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے۔ لاہور میں تقریباً 700 ملی میٹر پر ایئر بارشیں ہوتی ہیں، فیصل آباد میں تقریباً 300-350 ملی میٹر بارش ہوتی پر ایئر۔ اب لاہور میں جیسے میں نے آپ کے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انہوں نے رین کلیکشن سینٹر بنائے ہیں زیر زمین، اس طرح فیصل آباد میں بھی بنے تاکہ اس کا جو ہے بارش کے پانی کا بوجھ جو ہے وہ دباؤ جو ہے وہ آپ کو سیوریج سسٹم پہ نہ جائے، وہ پانی علیحدہ ہی جائے، اسی پانی کو آپ دوبارہ یا پی ایچ اے استعمال کریں، پانی کا لیول آپ کا بڑھے، اسی پانی سے آپ جو شہر میں پلانٹیشن ہوئی ہے اس کو آپ پانی دیں۔ تو آپ کو یعنی کہ جب آپ یعنی کہ نیا پانی زمین سے نکالتے ہیں اس کے لیے اوپر آپ بجلی خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ بور کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر ملین روپیز لگاتے ہیں، حکومت لگاتی ہے، تو وہ آپ کے پاس بنایا پانی آئے گا، آپ نے صرف اس میں پانی کو سک کرنا اور اپنے
टैंकर में डालना और जाके अपने पौधों को पानी दे देना। बिल्कुल इसी तरह से सेव वाटर सेव लाइफ इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी महफूज रखे तो ज़ेर ज़मीन जो पानी है उसे भी महफूज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हमें इंडिविजुअली और बीइंग अ नेशन स्टेप्स लेने चाहिए, तो इसके लिए अवेयरनेस सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ताहिर, आप ये बताइए कि हमारे यहाँ इदारे इस मसले को कितना संजीदगी से ले रहे हैं? क्या उनकी जानिब से कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही हैं जिससे इस मसले के और इस चैलेंज से निपटा जा सके? इतनी ज़्यादा तो हमारी अवेयरनेस नहीं है। अगर इदारे जैसे मैंने किया ना कि ये हमारे बल्कि सिलेबस का हिस्सा हो प्राइमरी से ही, हर क्लास में जो है वो पानी का, पौधों का, पौधे लगाने का, ये चीज़ें हमारे यहाँ बच्चों को सिखानी चाहिए। जैसे यूरोप में है, ख़ास तौर पे जापान में आप जाएं, वहाँ आप जाकर देखें, वो जो बच्चों को शुरू से ही ना किताबें कापियाँ नहीं देते, वो उनको ट्रेन करते हैं माहौल को साफ रखने में, चीज़ें बनाने में, वो उनकी एक्टिविटीज़ को वो बढ़ाते हैं, उनके अंदर वो कर्ज पैदा करते हैं। हमारे यहाँ जो है वो सारा ये सिस्टम ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ इनकरेटा सिस्टम है, ये किताबों का बोझ लाद दो, उसके दिमाग को कैद कर दो, उसको एक यानी मजदूर बना दो कि वो बस रटाया आ जाए और वो पढ़ के पेपर दे ले। एक यानी कि नंबर गेम चल रही है। लेकिन हम ना एक जानदार कौम जो होती ना, जैसी इस्लाम ने कहा है कि हमारे ऐसे अपराध हों, वो हम नहीं पैदा कर। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर कहें कि प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाया जाए और सेव वाटर का एक पूरा चैप्टर होना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि जिस एज में एक बच्चे को शाउर आना स्टार्ट हो जाता है, उस एज में उसे एक एज मेरे अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह अगर पानी किसी ने पिया है तो पानी जो बच गया है ना, वो पानी उसको बचे हुए पानी को गिलास में ढक के रख देता है। हमारे घर में, मेरे अपने घर में जो आएगा वो उसी में पानी और डाल के पी लेगा। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह एक कतरा पानी भी पीने वाला है, दूसरा हम जाया नहीं करते। और ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे छोटे छोटे से स्टेप्स अगर हम अपने बच्चों को घर से ही सिखा रहे हैं तो इससे भी पानी बचाया जा सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर सर हम बात करें, जिस तरह से देखते हैं कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो पानी के बचाव के लिए एक सेंटर्स बनाए होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। फैसलाबाद जो है इस वक्त वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फूल पैदा करने वाला मुल्क है। उनके यहाँ जितना सीवरेज का पानी आता है वो सारे को उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए हैं, वो पानी को ट्रीट करते हैं, फिर वो दोबारा उसी पानी को घरों में सप्लाई करते हैं ताकि आपके यहाँ वाशरूम में वो पानी इस्तेमाल हो। बिल्कुल। ये हमारे यहाँ भी ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। खास तौर पर जैसे हम हमारे कराची वाले बेचारे आज दिन कहते पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। हमारी तरफ बड़ा यह समंदर है, वहाँ पर आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, कुछ लोगों को जो है वो घर के इस्तेमाल का जो पानी है ना, आपके वाशरूम में, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, वो आपका समंदर का पानी ट्रीट करके दिया जाए, और जो पीने का पानी है वो उसको उनको लदा दिया जाए। इस तरह से आप पानी के मसाइल पर काबू हम पा सकते हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में ये फरमाया है कि अगर आपका पानी मैं गहरा कर दूं तो कौन है जो आपका पानी ऊपर ले आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी जो हमारा नीचे जा रहा है ये अल्लाह के हुक्म से जा रहा है और हमारे अमाल की वजह से जा रहा है। एक तो है दुनियावी मैनेजमेंट, जो जैसे मैंने कहा कि आप प्लांटेशन लगा लें, रिजर्वायर बना लें। दूसरी जो मेरी ये सजेशन है कि जब तक पूरी कौम अल्लाह से ना माफ़ी नहीं मांगती ना, तो ये हमारे ये मसले जो है पानी के और दूसरे वो हल नहीं हो सकते। हम अपने अमाल की तरफ भी तवज्जो दें और पूरी कौम, वसीयत है पूरी कौम 25 करोड़ अल्लाह से माफ़ी मांगें कि या अल्लाह हमारे ये मसाइल हैं पानी के दूसरे, वो आप हमारे हल करें। बिल्कुल वैसे भी ऐसे ही है। और कहते हैं कि दुआएं जो हैं वो तकदीर भी बदल देती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम वाटर प्लांटेशन के हवाले से बात करें कि प्लांटेशन करें, पानी को जितना ज़्यादा हो सके महफूज रखें, और आपके छोटे छोटे से स्टेप्स जो हैं इस मसले को, इस इशू को हाईलाइट कर सकते हैं, और हाईलाइट करने के साथ साथ इसका हल भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि बारिश का पहला कतरा बने, और बारिश का पहला कतरा जो है वो घर से ही किया जा सकता है। कि अगर आप पानी का बहुत बेदरेग इस्तेमाल ना करें, टैप जो है उसे खुले ना छोड़ें, ठीक है, गिलास में अगर पानी पी रहे हैं तो जितना पानी आपने पीना है उतना ही पानी पिया जाए। ऐसे छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पर सरताज मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि माहौल पे बहुत असरात होते हैं पानी के। जिस तरह से हमने देखा है कि 40% इस दफ़ा बारिशें कम हुई हैं, और इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंट को भी फेस करना पड़ रहे हैं। तो बारिशें ना होने से कौन कौन से चैलेंजेस आप देख रहे हैं? चलिए ये है कि हमारे जो प्लांट खासतौर पर ट्रीज हैं उनको पानी नहीं मिलता, तो वो फिर पौधे हमारे सूख जाते हैं, हमारे प्लांट सूख जाते हैं, प्लांटेशन में कमी आ जाती है। तो पहले ही हमारे पास तकरीबन 3 से 5% हमारे पास टोटल फॉरेस्ट है, तो हमारा उसमें इजाफा होने के बजाय उसमें कमी हो रही है। दूसरा ये चीज़ मैं आपके नोटिस पे लाना चाह रहा था कि पंजाब में तकरीबन 38,000 गाँव हैं,
اگر یہ پنجاب گورنمنٹ جہاں وزیر اعلیٰ صاحب اتنے اچھے اچھے کام کر رہی ہیں، وہ ہر گاؤں میں ایک آر او پلانٹ لگا دیں تو ہمارے یہ پینے کے پانی کے مسائل اور حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ضروری ہے کہ جب ہم آر او پلانٹ لگاتے ہیں نا، اس میں سے 60 سے 70% پانی ہمارا ویسٹ ہوتا ہے۔ وہ جو ویسٹ ہوتا ہے اس پانی کو دوبارہ کلیکٹ کیا جائے، اس کا ایک سسٹم بنے کہ پانی وہاں جمع ہو اسی گاؤں میں جو ویسٹ ہوا ہے، اسی پانی کو یعنی کہ ٹینکیوں میں کر کے سٹور اسی گاؤں میں گھر کے استعمال کے لیے دیا جائے، تاکہ وہ پانی زمین میں یا پھیل کے یا ادھر ادھر گٹروں میں جا کے پانی ضائع نہ ہو۔ اب یہ 38,000 آر او پلانٹ لگانے سے لوگوں کی صحت، ان کی سہولت، ان کے پینے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اور ہے۔ اس کے لیے ڈونر لوگ بہت ہوتے ہیں، جیسے فیصل آباد میں ہیں یہ سارا والے ہیں، یہ ہمارے ارد گرد اپنے گاؤں میں یہ لگاتے ہیں آر او پلانٹ۔ تو اگر پنجاب گورنمنٹ اس طرف توجہ دے تو یہ لوگ جو آئے دن بیچارے اپنے برتن اٹھا کے پانی لینے جا رہے ہیں، پانی خرید رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جو ہم اسی طرح سے ایسا کہ پانی کا جو مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، منرل واٹر ہم خریدتے ہیں، بہت مہنگا ہے، بالکل یہ بہت مہنگا ہے، بالکل اس سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے، اور اس پہ ہم مزید بھی آپ سے ڈسکشن کریں گے، کیونکہ پانی کے بچاؤ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے موسمیاتی تبدیلیوں سے بھی ہم لڑ سکتے ہیں، فصلوں پہ بھی اچھے اثرات ہو سکتے ہیں۔ پانی کی اہمیت کے حوالے سے مزید بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید بات ہو رہی ہے پانی کی اہمیت کے حوالے سے، کیونکہ کسی بھی زندگی کے لیے پانی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہ ہمارے جانور ہوں، وہ ہمارے پرندے ہوں، اور پانی کا یہ جو مسئلہ ہے اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو موسمیاتی تبدیلیاں جس طرح سے رونما ہو رہی ہیں، اس کا سبب بھی ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، آلودگی بہت زیادہ ہے، کوڑا کرکٹ کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ونٹر میں اسموک کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ملا کے پانی کی کمی کو ایک چیلنج بنا رہے ہیں، کیونکہ پانی کی کمی کا ایک ریزن یہ ہے کہ بارشیں نہ ہونے کے مترادف ہیں، اور جو ہمارے پاس موجود پانی ہے اسے بھی ہم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو پانی کی بیسٹ مینجمنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہم پانی کا جسے کہتے ہیں پینے کا ایک صاف ذریعہ بھی ہے پانی ہمارے پاس، لیکن اس کے لیے پراپر حکمت عملی جو ہے وہ ہونی چاہیے، نہ صرف اداروں کی جانب سے بلکہ ایک عام شہری کی جانب سے بھی۔ اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، ڈاکٹر طاہر مقصود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، میں دیکھتی ہوں کہ کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے نا، وہاں کے ریسورسز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے ریسورسز کو بہترین طریقے سے ہم استعمال کریں۔ پاکستان بہت خوش قسمت ملک ہے، اس میں معدنیات بھی ہیں، اس میں گیس کے ذخائر بھی ہیں، ہر چیز یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کی قدر نہیں کی جا رہی۔ اگر دیکھیں کہ پانی کی کمی کا چیلنج دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشی ترقی پر یہ چیلنج کتنا بڑا اثر ڈال سکتا ہے نیگیٹولی؟ دیکھیں جی، اگر آپ کا پانی جو ہے استعمال کے لیے یا پینے کے خاص طور پر صحت کے حوالے سے آپ اس کو ایشو کو لیں، تو ہمارا اگر پانی خراب ہے، ہم اگر خراب پانی پئیں گے تو ہمارا سب سے پہلے صحت کے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہر آدمی کا جو ہے معاشی مسئلہ وہ شروع ہو جائے گا، اور جب آپ کا پانی خراب آپ پئیں گے، اس میں جو سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں بیکٹیریا، وہ ہوتا ہے ایکولائی، وہ آپ کے اندر جا کے بے شمار مسائل پیدا کرتے ہیں، جس سے آپ کا لیور جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے گردوں کے بھی ہوتے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جتنے بھی ہیپیٹائٹس کے مسائل ہیں وہ ساری اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو ہماری جو معاشی ترقی ہے اس میں یہ مسائل اس میں بڑھتے ہیں، آپ کی معاشی ترقی کو یہ روکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ہم اپنے وسائل کو بے دریغ استعمال کی بجائے ہم اس کا منصفانہ استعمال کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہم پانی استعمال کریں، اسی حساب سے ہم کریں۔ اب جب ہمارا پانی کم ہوگا تو ہم فصلوں کو پانی کیسے دیں گے ان کی ضرورت کے مطابق؟ جب فصلوں کو پانی کم ملے گا تو ان کی جو پیداوار ہے اس میں کمی آئے گی۔ جیسے اس سال گندم کی پیداوار میں کمی آ رہی ہے، اب یہ پانی کی ضرورت تھی تو آپ کی نہری نظام آپ کا بند تھا کیونکہ آپ کی پانی کی شارٹیج تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے اب جو ہے اس پاس 30% پانی کم ہے، تو اب آگے کسان نے جو ہے وہ اپنی کاٹن بیجنی ہے، کسی نے شوگر کیل لگانی ہے، ہاں جی، رائس لگنے والی ہے۔ تو پانی جو ہے وہ آپ کی معاشی ترقی کا ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے بڑی ہی رکاوٹ ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہے۔ جب ہاں جی، اور اس طرح سے ہم زیر زمین جو ہمارا پانی خراب ہے 76% پنجاب کا یا فیصل آباد کا، اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں، گورنمنٹ لیول پر لگیں، پھر یعنی سولر سسٹم ہم ان کو لگا کے دیں تاکہ ہمارے بجلی کے اخراجات کم ہوں، اور ہماری جو ہے ایگریکلچر، کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ساری انڈسٹری جو ہے، ہمارا
تقریباً 70% لوگ جو ہیں وہ دیہات میں رہتے ہیں. ان کا تمام روزگار کے ذرائع جو ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، اور ایگریکلچر ریلیٹڈ ہے آپ کا بیج، فرٹیلائزر اور پانی. ٹھیک ہے، بیج آپ کا خالص ہو، کھاد آپ کی سستی اور خالص ہو، اور پانی آپ کے پاس خالص ہو. یہ تینوں چیزیں خالص ہونا ضروری ہے، اور چوتھی چیز ہے آپ کی نیت خالص ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. تو تب جا کے آپ کی اکنامک جو ہے گروتھ میں بڑھوتری ہو سکتی ہے. صحیح بات. جب تک ہم خود خالص نہیں ہوں گے، ہمارے تمام یہ جو چیزیں ہیں، ہماری معاش ہے، یہ بھی خالص نہیں ہو سکتی. بالکل. اس میں ترقی پہ اگر آپ نے رول ڈالنا ہے تو ہمیں تمام لوگوں کو ہمیں اجتماعی طور پر اس میں اپنا رول ادا کرنا ہوگا. بالکل ایسے، یہ بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اگر پانی کی کمی کا اگر چیلنج دیکھیں، یہ کسی ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. اگر پانی کا پینے کا صاف پانی میں اثر نہیں ہے، زمینی پانی میں اثر نہیں ہے، تو انسان کی صحت پہ بھی مضر صحت اثرات ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کسان جو ہے بند ہیں، اور آنے والی فصلوں کے حوالے سے بات کریں تو دھان کی فصل ہے وہ بیجی جائے گی، کپاس جو ہے اسے لگایا جائے گا. تو ایسے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ پانی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور پانی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زندگی ہے. تو سر یہاں پہ میں مزید آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پانی کی کمی کے حوالے سے کیا پیش گوئی کی گئی ہے، اور یہ کتنا ہمارے انوائرمنٹ کو جسے کہتے ہیں کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ابھی جیسے ہمارے جو ماحولیات کے ماہرین ہیں یا جو ہمارا بارشوں سے ریلیٹڈ جو محکمہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بارشوں کا سسٹم ابھی پاکستان میں کوئی نہیں آ رہا. ابھی یہ 2 دن کی ہوئی تھی پیشین گوئی کہ 18-19 کو فیصل آباد میں بارش ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں کوئی بارش نہیں ہوئی. تو جب تک جیسے ہمارے پاس پانی کے ذریعے یہی 2-3 ہیں، بارش ہے یا پھر ہمارے پاس برف باری ہے، تیسرا یا چوتھا ذریعہ ہمارے پاس وہ زیر زمین پانی ہے. سرفس واٹر آپ کا جتنا ہے دریاؤں میں، نہروں میں، وہ سارا کا سارا آپ کا گلیشیئر سے ریلیٹڈ ہے. وہ پگھلیں گے تو پانی آئے گا. اگر سپوز آپ کے وہاں پر برف باری کم ہوتی ہے تو پانی کا جو اوریجن ہے وہ کم ہو گیا آپ کا. تو آگے آپ کی جو ہے آبیاری جو ہو رہی ہے، فصلوں کو پانی دینا ہے، وہ آپ کا کیسے پورا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں پہ فوکس کیا جا رہا ہے. ایجوکیشن کے میدان میں ہم چاہتے ہیں ریفارمز آئے ہیں، ہیلتھ کیئر سیکشن میں ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھی سہولیات ملیں، لیکن پانی بھی ایک ایسی ضرورت ہے. اس پہ اویئرنیس سیشنز بھی ہونے چاہیے اسکولز میں، اور سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ آ کیوں رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، ایک تو یہ تو قدرت کی طرف سے ہی ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارے جو خود کے اعمال جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ریزن بنتے ہیں. کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، درختوں کا، جنگلات کا کٹاؤ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ابھی بخارات نہیں ہو رہے. اگر ہم دیکھیں نا اس سے پہلے کی بات کریں گزشتہ 10 سالوں کی، تو بارشیں ہوتی تھی اور اس پانی کو جسے کہتے ہیں کہ سیو بھی کر لیا جاتا تھا، اور بہت اچھے سے مثبت اثرات تھے. اب نہریں بھی خشک ہیں. دریائے راوی کی بات کریں تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا ہے، بلکہ ناپید ہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. راوی اور جو ہے ستلج، وہ تو اس کا تو ہمارے پاس کنٹرول ہے ہی نہیں. وہ تو انڈیا کے پاس ہے. جب اس کے پاس پانی زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس سیلاب آتا ہے، پھر وہ اس میں پانی چھوڑتا ہے. ورنہ ہمارے پاس 3 ہی دریا ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ پراپر حکمت عملی ہونی چاہیے کہ ہم اس کے پانی کو بھی کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سجیشن کہ جیسے ہمارے ہاں سال بہ سال سیلاب آتے ہیں تو بے پناہ ہماری $ملین کے ہمارا ڈیمیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر خراب ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ 10-10, 15-15 کلومیٹر کے فاصلے پر نا چھوٹے چھوٹے ریزروائر بنائیں. وہاں پر جب سیلاب آنے کا خطرہ ہو تو جو آپ کے پاس پانی پہلے سے موجود ہے دریاؤں میں، وہ پانی وہاں سٹور کر لیا جائے، تاکہ پیچھے آنے والے پانی کو آپ کنٹرول کر سکیں. اس سے نہ صرف آپ کی آبادی، آپ کی فصلیں، آپ کا انفراسٹرکچر بچے گا، بلکہ وہ $ملین کا یہ پانی ہوتا ہے جو سیلاب کا آتا ہے. بالکل ایسے ہی. ہم اس کی بجائے کہ ہم اس $ملین کو اکٹھا کریں، ہم اس سے $ملین جو ہے وہ ہمارے $ملین کو تباہ کر کے چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. کوئی سسٹم نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک کی 30ویں آیتیں ہیں. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں آپ کا پانی گہرا کر دوں تو کون ہے جو آپ کا پانی اوپر لے آئے. بالکل. تو یہ اوپر پانی آئے گا اس وقت جب ہمارے اعمال ہوتے ہیں آپ کے معاملات سے. جب ہمارے معاملات دین کے مطابق ہوں گے، ہم اپنی تمام اسٹریٹجی ایسی بنائیں گے. یہ پانی اللہ کی نعمت ہے. سیلاب اگر آ رہا ہے تو اللہ وہ ہمارے لیے بھیج رہا ہے، ہمارے فائدے کے لیے. تو ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم اس سے نقصان اٹھاتے ہیں. تو ہمارا وہ سسٹم وہ ہم کر نہیں رہے، جو ہمارا فرض بھی ہے یہ بطور مسلمان اور بطور ایک شہری کے. یہ ملک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں
پاکستان کا غریب ترین آدمی بھی ہر سیزن کا پھل کھا لیتا ہے. بالکل دنیا کے کسی ملک میں یہ سہولت حاصل نہیں ہے جو پاکستان میں حاصل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, وہ معدنیات کی ہوں. یہاں پر 4 موسم ہیں اور یہاں کے شہری ہر موسم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. ہر موسم کی ایک اپنی اسپیشلٹی ہے, لیکن ان جو اگر وسائل ہیں تو کہتے ہیں کہ وسائل کی پوچھ گچھ بھی اسی طرح سے ہوگی, تو ان کی حفاظت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. اگر ہم بات کریں پانی کی قیمت کے حوالے سے, زندگی کی قیمت جو ہے وہ پانی ہی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ریسورسز کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں, منصفانہ استعمال نہیں ہوتا, تو کوئی بھی چیز ہے اگر اضافی بھی ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی بھی کمی ہو سکتی ہے, اور پانی بھی ان ساری چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, بارشیں تو پیش گوئی کی گئی ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں یا تو بارشیں بہت وافر مقدار میں ہو جاتی ہیں, جس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کو سیو کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, اور جو پانی ہے وہ ایسے ہی ادھر ادھر چلا جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور دوسرا جو ایشو یہ ہے کہ بارشیں نہ ہونے کے مترادف ہوتی ہیں کئی علاقوں میں, تو وہاں کی فصلیں اور انسان جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ سارے مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ چیلنجز سے نپٹا جا سکتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا کا جس کا جو حل طلب نہ ہو, اور جس پہ پراپر حکمت عملی کر کے کمپریہنسو پلاننگ کر کے اس ایشو کو ریزولو نہ کریں. اگر ہم فارن کنٹریز کے حوالے سے بات کریں تو بیرون ملک دیکھیں کہ وہ اس چیلنج کو بہت سنگینیت سے دیکھ رہے ہیں, وہ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھ گئے ہیں, اور انہوں نے ابھی سے اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں. کہ ہمارے ہاں بھی اس مسئلے کو سمجھا تو جا رہا ہے, لیکن اس کے لیے انیشیٹو اس طرح سے نہیں لیے جا رہے, پلانٹیشن کی جا رہی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں انڈیویجولی سطح پہ بھی ہمیں بھی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر طاہر مقصود ہمارے ساتھ موجود ہیں پانی کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے, اور پانی کو کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے, اور کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو کہ ابھی کام کر رہے ہیں, اور پانی سیف واٹر اور سیف لائف کے حوالے سے. یہاں پر سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بات کریں کہ پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں آتا تو ہے, لیکن ہمارے پاس مینجمنٹ اس طرح سے نہیں ہے. اگر میں لاسٹ ایئر کی بات کروں تو KPK میں آپ نے دیکھا ہوگا نران میں ایک سیلابی ریلا آیا تھا, مہانڈری کا پل تھا وہ بھی بہہ گیا تھا, اور پانی تو وافر مقدار میں آیا تھا. اگر ہم اس پانی کو یوٹیلائز کر لیں تو ایک تو ہمارا جو مالی نقصان ہے اس سے بھی بچ سکتے ہیں, اور دوسرا پانی کی جو کمی ہے اسے بھی ہم فلفل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ یہی ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 40 سال پہلے جاپان, ملیشیا وغیرہ کنٹری ہمارے 5 سال منصوبے لے کر ان پہ کام کرتے تھے. تو اب ہم یعنی کہ 5 سال چھوڑ اب ہمارا منصوبہ جو ہے ویسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جس پہ ہم کام کر سکیں. جیسے ابھی آپ نے کہا KPK والی بات کی, اب وہاں اتنا یعنی پانی تھا کہ وہ پانی ہم سے سنبھالنا تو درکرار, ہماری جو رہی صحیح بلڈنگیں تھیں, ہوٹل تھے, ٹورزم تھا, وہ اس کو سب کو بہا کے لے گئے. ہمارا $1 ملین کا اس سے لاس ہو گیا. تو چاہیے تو یہی کہ ہم جو ہیں وہ ہمیں اگلی 5 سال کی, 10 سال کی, 20 سال کی ہمارے پاس پلاننگ ہو کہ ہماری آبادیاں سے بڑھ رہی ہے, بارشیں اگر زیادہ ہوتی ہیں, گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے. آپ کے ہاں 97% جو ہے وہ پانی وہ آپ کا گلیشیئر کی شکل میں موجود دنیا میں. اگر یہ سارے آپ کے گلیشیئر جو ہیں یہ میلٹ ہو جائیں, یہ پانی بن کے آ جائیں, تو آپ کی سطح سمندر کی اونچائی جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس سے 50 فٹ اونچی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اب پاکستان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ صرف 30 دن کا ہے, جبکہ لیکن جو انٹرنیشنل لیول ہے وہ ہے 120 ڈیز. یعنی کہ ہم تو پہلے ہی یعنی کہ 90 ڈیز پیچھے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس پہ پلاننگ کریں. جو پیچھے ہو گیا ہے اس کو بولیں, اس غلطی کو, اس نقصان کو اپنے لیے ہم ایکسپیرینس سمجھیں, اور ہم پلاننگ کریں. چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے ڈیم بھی بنائیں, چھوٹے بھی بنائیں, سیلاب کے لیے بھی. اس طرح جو گلیشیئر ہمارے پگھلتے ہیں پہاڑی علاقوں میں, ان کو پانی کو سٹور کرنے کے لیے بھی. اور اس طرح سے جو ہے وہ بارشوں کے پانی کو بھی ہم محفوظ کریں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ہے اگر وہ آسمان سے گرے تو ہم اپنے ہاتھوں میں اس کو محفوظ کر لیں کہ یہ ضائع نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ پانی ہے تو زندگی ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے ہر جاندار وہ پانی سے پیدا کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو جاندار بھی ختم. اب یہ پانی نہ صرف انسانوں کی ضرورت ہے, آپ کے پرندوں کی, آپ کے جتنی اینیملز ہیں, مویشی ہیں, ان کی ضرورت ہے, آپ کے فصلوں کی ضرورت ہے. بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک انسان کی پانی اس کی ضرورت ہے. بالکل. تو ہم نے اس ضرورت کو
اور اس نعمت کو محفوظ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ یہ ہماری جو پلانرز ہیں، ہماری جو تھنک ٹینک ہیں، وہ بیٹھیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان وہ ملک دیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ بلوچستان میں اتنا سونا ہے کہ اگر پاکستان کے ہر خاندان کو 1 کلو سونا دے دیں تو پھر بھی سونا بچ جائے. بالکل ایسے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے. صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے پاکستان میں 2 چیزیں ہیں، ایک ایمانداری اور دوسرا انصاف. بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ 2 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. میں سمجھتی ہوں اگر ڈپارٹمنٹس میں بھی ایمانداری، احتساب آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے. اور سوسائٹی میں اگر ایک سٹیزن کے حوالے سے بھی بات کریں، وہاں پر بھی ہمیں یہی 2 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جیسے ہم نے بات کیا، ایک تو یہ ہے کہ پانی کی کمی ہمیں دیکھنے کو آ رہی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے جو چیلنج؟ نارمل پانی ہے اس کی جو پی ایچ ہے نا وہ 6.5 سے لے کر 8.5 ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے جو اس میں ٹوٹل ڈیزالوڈ سالبر سالٹ ہوتے ہیں وہ ہم اس کے اندر 50 سے لے کر 250 ملی گرام ہونے چاہیے یا پی پی ایم ہونے چاہیے. اگر وہ اس سے زیادہ ہیں تو وہ پانی آپ کے لیے، صحت کے لیے، آپ کے فصلوں کے لیے، آپ کے پینے کے لیے وہ نقصان دہ ہے. وہ آپ کے اندر جا کر آپ کے سسٹم کو خراب کر دے گا. آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہوگا، کوئی پرابلم ہوگی. بالکل تو اللہ کا شکر ہم اسی طرح سے صرف زبان سے شکر نہیں ہوتا، شکر ہوتا ہے اپنے اعمال سے، کہ آپ اللہ کے آگے زیادہ انسان پر سجود ہوں. اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو اس نعمتوں کا شکر اس کے بندوں میں تقسیم کر کے کریں، اللہ کی عبادت کر کے کریں. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. تو میری تمام قوم سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں، اپنی مساجد میں، ہر جگہ پانی کے استعمال کو یہ سمجھ کے کریں کہ اگر ہم نے وضو میں پانی زیادہ ضائع کر دیا تو ہمارا گناہ لکھ لیا گیا، تو اگلا ثواب ہمیں نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ انسانیت کی خدمت بھی ہے. اگر آج آپ پانی بچا رہے ہیں اور آنے والی نسل اس سے استفادہ حاصل کرے گی تو یہ آپ ایک صدقہ جاریہ کر کے جا رہے ہیں اپنے اور آنے والی حضور نسلوں صلی کے اللہ لیے. علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں پانی کی اہمیت بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے غسل فرما کر بتا دیا کہ میں اتنا پانی استعمال کرتا ہوں، آپ نے بھی اتنا کرنا ہے. اب ہم سب کو بطور مسلمان اور پھر پاکستان یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں یا اپنے ذات کے پیروکار ہیں؟ ہم اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں یا اللہ کے نبی نے جو بتایا تھا پانی اتنا استعمال کرنا ہے وضو میں اور غسل میں تو ہم ویسے کر رہے ہیں؟ اگر تو ہم اپنی ذات کے پیروکار ہیں پھر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری نعمتیں ہم پر دوبارہ بحال کر دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہیں، میں بار بار کہہ چکی ہوں کہ پانی کو بچانے کے لیے ہم اگر کر لیں، ہمیں گورنمنٹ کی طرف تک بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی کون کون سے پروجیکٹس لے کر آ رہی ہیں پانی کو صاف کرنے کے لیے اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے. لیکن ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں جو وسائل دیے گئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریسورسز دیے گئے ہیں ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ یہ ریسورسز جو ہیں یہ صرف نہ کہ ہمیں دیے گئے ہیں بلکہ ہمارے پاس یہ ایمانت بھی ہے آنے والے نسلوں کے لیے. تو اس کے لیے آج سے اگر آپ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ واش روم جا رہے ہیں اور پانی کی ٹیپ جو ہے اسے اس طرح سے اوپن کیا ہوا ہے، کپڑے دھو رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، تو پانی کا بے دریغ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس استعمال کو ابھی سے زیادہ روکیں. جتنی زیادہ آپ حکمت عملی سے کام لیں گے، جتنی زیادہ پراپر پلاننگ کے ذریعے اس پانی کے ایشو کو ہم دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ طاہر مقصود صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے بات کی، اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہم آنے والے دور میں ایک اچھا گھر چھوڑ کے جائیں، ایک اچھی گاڑی چھوڑ کے جائیں. کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو قدرتی وسائل ہیں کیا ہم یہ اچھی طریقے سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس بات پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی میں ابھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.